अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक महकती और चहकती सुबह के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हन्नान बुखारी और मैं हूं फातिमा नासिर। सिटी एट 10 में आप लोगों को खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करती हूं आप लोग सब खैरियत से हैं, अपना भी बहुत बहुत ख्याल रख रहे हैं और अपने प्यारों का भी बहुत बहुत ख्याल रख रहे हैं, क्योंकि आप लोग हमें बहुत बहुत अजीज हैं। तो जी, हमारी जिस तरह से रिवायत है, हर सुबह सबसे पहले हम बात करते हैं वेदर अपडेट की। तो आइंदा 24 घंटे में मौसम की सूरत हाल कुछ ऐसे रहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर 45 डिग्रीज और कम से कम 32 डिग्रीज रहेगा। इसके अलावा बारिश के अमकानात सिर्फ और सिर्फ 10% है, जो कि बहुत ही कम है। थोड़े ज़्यादा होने चाहिए थे लेकिन नहीं है। और हवा की बात करें तो 14 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से हवा चलेगी, लेकिन इतनी गर्म हवा होती है कि आपको महसूस भी नहीं होती है, बल्कि आप कह रहे होते कि रुक जाना चाहिए इस हवा को। तो अपना ख्याल रखें, लाजमी तौर पर हाइड्रेटेड रहें, कोशिश करें कि पंखा, एसी, कूलर जो भी अवेलेबल है उसके आसपास रहें और सनस्क्रीन लाजमी तौर पर इस्तेमाल करें। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। और जिस कदर गर्मी दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है, तो एक किस्म की परेशानी भी होती है कि मुलाजमत पेशा अफराद जो हैं, जो बड़ी सख्त मेहनत करके अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, किस तरह से ये दिन गुजारेंगे। लेकिन रब की रहमत जो है वो हमेशा हमारे साथ रहती है और वक्तन फ़वक्तन बादल जो है वो अपनी आगोश में मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान यानी मेरी मुराद शहर फैसलाबाद से वो अपने इर्द गिर्द उसे लेते रहते हैं और ठंडी हवाओं का राज कभी कभी बीच बीच में चलता रहता है। हम दुआ करते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर भी मौसम जो है वो खुशगवार हो। लेकिन आज की सुबह का आगाज़ फातिमा एक इंतहाई अफसोसनाक खबर से जो है वो करना पड़ रहा है, क्योंकि हमें खबर जो है वो मौसूल हुई है कि घोटकी के मुकाम पे ट्रेन हादसा पेश आया, जिसके तहत मिल्लत एक्सप्रेस जो है उसकी 3 बोगियां पटरी से उतर गईं और दूसरी जानब से आने वाली जो ट्रेन थी वो उस ट्रेन के साथ टकराई। और अब तक की इत्तलात के मुताबिक, हमारे रिपोर्टर ने जो हमें बताया उसके मुताबिक तकरीबन 40 अफराद जो है वो जिंदगी की बाजी हार गए। तो ये इंतहाई अफसोसनाक, बिल्कुल अफसोसनाक है। मैं यही दुआ करूंगी कि अल्लाह ताला जो है मदद करें सब लोगों की जो इस हादसे में इफ़ेक्ट हुए हैं, जो फैमिलीज इफ़ेक्ट हुई हैं, क्योंकि अभी तक तो चीज़ें इतनी इनिशियल स्टेजेस में हैं कि कोई भी खबर जो है प्रॉपर नहीं है इस हादसे के हवाले से कि क्या हुआ, क्या पेश आया, क्या इशू बना जिसकी वजह से यह हादसा पेश आया। बस ये उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला उन सब की मदद करें और टाइम जो है वक्त पर उन लोगों को लाजमी तौर पर जो भी इफेक्टेड हैं, स्पेशली जो लोग जख्मी हुए हैं इस हादसे में, उन लोगों को टाइमली जो है मेडिकल असिस्टेंस प्रोवाइड की जा सके और जाने जो हैं हम बचा सके। जैसे कि हनान ने भी आपको बताया कि 40 लोग जो हैं हनान वो ऑलरेडी हमारी जो रिपोर्ट्स हैं इस वक्त पर, जो कि ऑब्वियसली इतनी भगदड़ होती है कि आपको कोई भी बात पूरी तरह पता नहीं होती, वो यही है कि 40 लोग जो हैं अपनी जान इस हादसे में गंवा चुके हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं फातिमा। और एक और अफसोसनाक खबर ये कि फैसलाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले RTL जो हैं वो भी जहाँ बहक इस केस के अंदर हुए हैं, इस हादसे के अंदर हुए हैं। और इंतहाई अफसोसनाक खबर है, हमें अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन वक्तन फ़वक्तन आपको हर चीज़ से आगाह करना होता है। लेकिन आज की सुबह की शुरुआत जो है वो इस खबर के साथ जो है हमें करनी पड़ी है। इंतहाई अफसोस की बात है और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला जितने भी ज़ख्मी हैं उनको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और जितने भी ज़ख्मी हैं उनकी जान को बचा के रखे। क्योंकि जब कोई भी एक शख्स जो अपने घर के लिए बड़ा प्यारा होता है वो इस दुनिया से चला जाता है, तो उसके लवाकिन को किस तरह से गम में वो मुब्तला रहते हैं, क्या क्या दुख उनको सामना करना पड़ता है, ये तो वही जान सकते हैं। इसलिए हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला जितना हो सके लोगों को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। तो आगे चलते हैं फातिमा। बोरिस जॉनसन के हवाले से मैं यहाँ पे गुफ्तगू करना चाह रहा था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप अपने ज़रा मुंह से खुद बताएं, क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर के हवाले से अक्सर आप बात करना बड़ा पसंद करती हैं। बिल्कुल, आई थिंक जब भी कोई पॉजिटिव चीज़ हो और जितनी हम किसी गलत चीज़ पे तनकीद करते हैं या क्रिटिसाइज करते हैं, वैसे जब कोई अच्छी चीज़ हो उसे प्रमोट भी करना चाहिए, इनकरेज भी करना चाहिए और उसके बारे में बात भी लाजमी तौर पर करनी चाहिए। तो जी, इमरान खान को बोरिस जॉनसन जो कि UK के प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी तरफ से सल्यूट किया गया है उनके एफर्ट्स के लिए, जो कि 10 बिलियन ट्री प्रोजेक्ट आपको पता है पाकिस्तान के अंदर चल रहा है, जहां पर 10 बिलियन जो दरख्त हैं वो लगाए जा रहे हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर, डिफरेंट इलाकों के अंदर। और इसी इशू को लेकर बोरिस जॉनसन ने ऑफ कोर्स हमारे प्राइम मिनिस्टर को सराहा है, उनके एफर्ट्स को सराहा है क्लाइमेट चेंज के हवाले से, टेम्परेचर के हवाले से, कि जहां गर्मी ज़्यादा होती जा रही है, टेम्परेचर जो है वो बढ़ता जा रहा है साल दर साल। ऐसे प्रोजेक्ट्स, ऐसे इनिशिएटिव्स जहाँ पे आप एनवायरनमेंट का ख्याल रखें, जहाँ पर आप दरख्त लगाएं, ग्रीनरी की तरफ जाएं, ग्रीन पाकिस्तान जो है बनाने की कोशिश करें, या कोई भी और मुल्क भी हो, उससे हम क्लाइमेट चेंज को रिवर्स कर सकते हैं, उससे हम अपनी एनवायरनमेंट को प्रिजर्व कर सकते हैं।
کیونکہ یہ دنیا ہماری ہے, ہم یہاں رہتے ہیں, ہمارا گھر ہے, اور اپنے گھر کا خیال رکھنا ہم سب کا فرض ہے. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جہاں پر بھی ہو سکے اپنا حق ادا کریں, اپنا فرض ادا کریں پاکستانیوں کے طور پر. اینڈ آف کورس دنیا میں ایک ایگزامپل ہم سیٹ کر رہے ہیں, پاکستان ایک ایگزامپل سیٹ کر رہا ہے, اور کبھی بھی پاکستان کا نام جب انٹرنیشنلی اچھی کسی چیز کے لیے لیا جاتا ہے تو آئی تھنک ہر پاکستانی کا سر فخر سے اونچا ہو جاتا ہے. تو یہی امید کرتے ہیں کہ آگے چلتے ہوئے بھی ہم اس پازیٹیولی چیزوں کو لے کے چل سکیں, اور اس طرح کے اور انیشیٹو پروجیکٹس جو کہ کلائمیٹ چینج اور انوائرمنٹ کو پرزرو کر سکیں ان کو اور بھی جو ہے آگے پریکٹس کر سکیں. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں فاطمہ, لیکن یہاں پہ میں ایک میسج اور ہے جو اپنی آڈینس اور پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو لازمی طور پہ دینا چاہوں گا. نو ڈاؤٹ بہت اچھا پروجیکٹ ہے, 10 بلین آپ ٹریز جو ہیں وہ لگا رہے ہیں, اور بہت سارے لوگ کلین اینڈ گرین مہم کے اندر ہمارے شہر کے اندر بھی کام کر رہے ہیں, پلانٹس لگائے جاتے ہیں. لیکن پلانٹس لگانا ہی نہیں, ان کی نگہداشت کرنا بھی یہاں پہ ایک امپورٹنٹ رول جو ہے وہ پلے کرے گا, کیونکہ بہت سارے لوگ پلانٹس لگا تو دیتے ہیں, جب ان کی نگہداشت نہیں کی جاتی تو تقریباً 100 میں سے چند ایک پودے ہوتے ہیں جو کہ پھل پھول سکتے ہیں اور انوائرمنٹل سٹریس کو ٹالریٹ کر سکتے ہیں. اس لیے ہم نے اگر پودا لگایا ہے تو کوشش کریں کہ اسے اگایا بھی جائے, جب تک وہ درخت نہیں بن جاتا تو اس کی کوشش کی جائے کہ اس کی دیکھ ریکھ بھی کی جائے. تو آگے بڑھتے ہیں فاطمہ, ایک بڑی ہی انٹرسٹنگ اور مزے کی ایک اور نیوز ہے جو کہ ہم یہاں پہ اپنی آڈینس کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہے ہیں کہ ایک آرٹسٹ ہیں سلواٹر, جنہوں نے اپنی $18,000 میں ایک پینٹنگ سیل کی. اب اس پینٹنگ کی خصوصیت یہ ہے فاطمہ کہ اس کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے, انویزیبل ہے. ارے مطلب اب یہاں تک کہ کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, اور اس کے باوجود بھی وہ $18,000 کی سیل ہوگی. ویسے یہ حیرت انگیز چیز نہیں ہے, آپ اسکرین پہ آڈینس دیکھ بھی سکتی ہے کہ وہ آرٹسٹ خود بھی کھڑا ہے پینٹنگ کے آگے, لیکن اس کے اوپر نہ تو کچھ بنایا گیا ہے اور نہ کچھ. وہ اکثر اوقات ہم اس طرح کی نیوز جب شیئر کرتے ہیں تو ایک پچھلے دنوں بھی ایک نیوز شیئر کی تھی کہ ایک آرٹسٹ آیا, اس نے پیج کے اوپر ایک بنانا جو ہے اسے چسپاں کیا اور کر کے کئی $1,000 میں اسے سیل کر دیا. تو یہ ٹرینڈ بڑا پیک پکڑتا جا رہا ہے. بالکل حنان, پیک پکڑتا بھی جا رہا ہے, اور آئی تھنک آرٹ ایک ایسی چیز ہے جس کی کوئی زبان نہیں ہوتی, کوئی لینگویج نہیں ہوتی, اور آپ بتا نہیں سکتے کسی آرٹسٹ کو کہ کیا جو ہے اس کے لیے جو آرٹ ہے اس کے نظریے میں, اس کی سوچ میں اور اس کی سمجھ میں وہ کچھ لوگ پرسیو بھی کر لیتے ہیں. اسی وجہ سے تو یہ پینٹنگ جو ہے $18,000 کے اندر بک چکی ہے آلریڈی. فاطمہ یہ کیا اس کے پیچھے پرسیپشن ہوگا, مطلب ایک آرٹسٹ ہے وہ خالی ایک پیپر لا کے رکھتا ہے, وہ کہتا ہے میں $18,000 کا بیچوں گا, اس سے پوچھا جائے اس کے پیچھے کیا سوچ ہے تو وہ کیا اس کے پیچھے سوچ بتائے گا. I would love to hear that, مطلب میں صحیح میں جاننا چاہتی ہوں کہ ان کی کیا سوچ تھی. I'm sure ہر آرٹسٹ کا اپنا ویژن ہوتا ہے, تو میں یہ کہوں گی کہ پتہ نہیں کیا ویژن تھا ان کا, اینڈ I'm sure اگر ہم تھوڑا وقت آنے پہ ہمیں پتہ چل بھی جائے گا ان کا کیا ویژن تھا, وہ کیا سوچ رہے تھے. لیکن ایٹ دا مومنٹ ہمیں یہی پتا ہے کہ $18,000 جو ہے اس پینٹنگ کے لیے پے کر دیے گئے, اور کسی نے خرید بھی لیے ہیں. بالکل آپ خرید کو بھی پتہ ہے کہ ہمارے شو میں ہماری کوشش ہوتی ہے, ہم نے جو بھی ٹرینڈنگ ایشوز ہوتے ہیں وہ آپ لوگوں کو انفارم کرنا ہوتا ہے, آپ لوگوں کو بتانا ہوتا ہے, اور اس کے بعد ہم لوگوں کو آف کورس ہمارے بہت ہی خاص مہمان جو ہے وہ ہمیں جوائن کرتے ہیں. روز ہم کوئی نہ کوئی ایشوز جو چل رہے ہوتے ہیں, کرنٹ ایشوز ہو گئے, ان پر ہم لازمی طور پر بات کرتے ہیں. اور آج بھی ہمارے ساتھ بہت ہی خاص مہمان جو ہے حنان وہ موجود ہیں. آج ہم جو معیشت ہے موجودہ صورتحال اس کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے دعوت دے رکھی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہوں گے احمد جبار صاحب جو کہ ماہر معیشت ہیں, تو آپ کو ویلکم کرتے ہیں شو کے اندر. اور ان کے ساتھ ساتھ ہمارے موسٹ سینئر رپورٹر اور بڑے ہی زبردست تجزیہ نگار ہیں ہمارے سٹی 41 کے عبدالرحمان صاحب. سر آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں شو کے اندر. تو پہلے جو ہے وہ احمد جبار صاحب کی طرف چلتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں. احمد صاحب, سوشل میڈیا پہ آج کل ایک خبر ہے جو کہ بڑی وائرل ہو رہی ہے. وہ خبر یہ ہے کہ پوسٹیں لگائی جا رہی ہیں بنگلہ دیش کی GDP اور ان کا گروتھ ریٹ جو ہے وہ پاکستان اور انڈیا دونوں سے بہتر جا رہا ہے, اور معیشت دونوں سے مزید مضبوط ان کی جو ہوگی. کتنی صداقت ہے اس میں, اور اگر یہ بات سچ ہے تو اس کے پیچھے کون سی جادو کی چھڑی ہے کہ انہوں نے گھمائی اور پاکستان سے بھی زیادہ معیشت اپنی مضبوط کر لی اور انڈیا سے بھی زیادہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جہاں تک آپ کمپیرزن کی بات کرتے ہیں بنگلہ دیش اور پاکستان کی, تو بنگلہ دیش میں جو تھی ہماری جو سروسز کاسٹ تھی اور جو ویجز کاسٹ تھی وہ بہت لو تھی, جس کی وجہ سے انہوں نے اپنی گورنمنٹ آف پاکستان نے ایکسپورٹرز کو ایکسٹراڈنری جو ہے وہ سبسڈیز دی, اور وہاں پہ انہوں نے کمپلشن کی کہ آپ کے جو مینوفیکچرنگ پلانٹ ہیں وہاں پہ میکسیمم انسٹال ہوں, اور وہاں پہ انہوں نے اس کو سبسڈائز کیا اسپیسیفکلی ود ریسپیکٹ ٹو دا الیکٹرک پاور آلسو. ویجز لو ہو گئی, آپ کی الیکٹرک پاور لو ہو گئی, تو آپ کی جو کاسٹ آف فنش پروڈکٹ تھی وہ لو ہو گئی, جس کی وجہ سے وہ بنگلہ دیش جو ہے وہ
جو ہے وہ کمپیٹ کر رہا ہے اور بلکہ آگے نکل رہا ہے دوسرے لوگوں سے. لیکن جہاں ہم آن دی ریورس سائڈ پاکستان کی بات کریں تو پاکستان میں اس وقت آپ کا جی ڈی پی پیچھے تو ہم بات کرتے تھے 1% کی، بلکہ ہم مائنس پہ بھی، کرونا کے دنوں پہ تو ہم مائنس پہ کھڑے تھے اور بڑی ایک الارمنگ سچویشن تھی. لیکن ریسنٹ جو ہے وہ ایکسپورٹرز کو اتنے ایکسٹرونی انسینٹیو دیے گئے کہ ہمارا پرابلم یہ تھا کہ ہم را چیز اٹھا کے ایکسپورٹ کر دیتے ہیں. ہم داغا آج بھی ایکسپورٹ کر رہے ہیں. وائی ہم بیسیکلی اگر ہم فنش پروڈکٹس کی طرف جائیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا ایکسپورٹس کا جو فورس چینج ہے وہ بھی بہتر ہوگا اور کنٹریبیوشن ٹورڈز اے جی ڈی پی جو اس وقت گورنمنٹ 4% پہ، ایکچولی 3.9% ہے اور اس کو ہم راؤنڈ آف کر کے 4% پہ لے کے جا رہے ہیں، اور اب 4% پہ اگر وہ کنٹریبیوٹ کرتے ٹورڈز دا فنش پروڈکٹس تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آنے والے دنوں میں، اگلے 2 سالوں میں پاکستان بھی جو ہے وہ ڈیٹ از آن دا فلائنگ اسٹارٹ. بالکل. اور آئی تھنک پاکستان اگر ہم پہلے سے دیکھیں تو ہماری اکانومی بہتری کی طرف آنا شروع ہو گئی ہے. ایکسپورٹس کے حوالے سے اگر بات کریں تو اسپیسیفکلی ایکسپورٹس کے اندر ہمیں بہت ساری جگہوں پہ پلس پوائنٹ مل گیا تھا کووڈ کے دوران، جہاں پہ بہت ساری کنٹریز کی انڈسٹریز بند تھیں اور پاکستان اس وقت پر ہمارا جو اسمارٹ لاک ڈاؤن کیا گیا تھا اس کی وجہ سے ہماری انڈسٹری چل رہی تھی. آگے چلتے آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ہمارا ہولڈ ایک ٹیمپریری بلڈ ہو گیا تھا بہت سارے کسٹمرز کے اوپر جو کہ یوزلی انڈیا سے یا پھر سب کانٹیننٹ میں اور کنٹری سے، بنگلہ دیش سے یا اور جگہوں سے منگواتے تھے اور پاکستان سے منگوانا شروع ہو گئے تھے، آگے چلتے ہوئے جیسے ابھی بنگلہ دیش دوبارہ ریوائیو کر رہے ہیں اپنی اکانومی کو، واپس ایکسپورٹس کے اندر آنا شروع ہو گئے، تو کیا آگے چلتے ہوئے ہم اپنا یہ ہولڈ مینٹین کر پائیں گے یا ہم اس کو لوز کر دیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ کرونا پینڈیمک ہمارے لیے بلیسنگ ان ڈسگائز ہو گیا. ہم نے ڈائیورسیفیکیشن کبھی سوچی نہیں تھی. جو بندہ داغا ایکسپورٹ کر رہا تھا وہ داغا کر رہا تھا، جو شرٹس کر رہا تھا وہ شرٹس کر رہا تھا. کسی نے سوچا ہی نہیں تھا کہ ہم ماسک بھی ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. جب لاسٹ 1 ایئر تقریباً 1 سال 2-3 ماہ ہو گئے پینڈیمک کو، آپ کو یاد ہوگا کہ ماسک نہیں مل رہا تھا اور پاکستان آج وہی چیز ایکسپورٹ کر رہا ہے. وینٹ کبھی پاکستان نے سوچا نہیں تھا. ہمیشہ ہر چیز امپورٹ ہوتی تھی تو الٹیمیٹلی ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ جو ہے وہ اس کی وجہ سے ہمارے جو ہے وہ ہم نیگیٹو کی طرف جاتے تھے اور اس وجہ سے پھر ہم نے پاک وینٹ ہم نے بنانا شروع کر دیا. پھر جب انیشیل ہوا کہ جی ویکسین جو ہے وہ نہیں بنی، اب وہ پاکستان نے بنانا شروع کر دی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز نے آئی ٹی سروسز میں پاکستان میں بہت زیادہ گیپ ہے، بہت زیادہ کام کرنے والا ہے اور ہم واقعی آئی ٹی سروس سیکٹر میں بہت پیچھے ہیں. بالکل آئی ٹی ایک امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے اس فیلڈ کے اندر، اور اگر ہم اسے ساتھ لے کے چلیں گے تو بلینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ پاکستان کے اندر آ سکتی ہیں. عبدالرحمان صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی گفتگو کریں گے. عبدالرحمان صاحب، معیشت سے گفتگو کرنے سے پہلے میں آج ایک بہت ہی اہم ٹاپک ہے شہر فیصل آباد کے حوالے سے جس پہ میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا. کارپوریشن کا اجلاس آج 2 بجے اقبال ہال میونسپل کارپوریشن کے اندر بلایا گیا جس میں میئر اور ہمارے شہر کے چیئرمین صاحبان سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد آج جائیں گے. کیا محسوس ہوتا ہے؟ ان کو اندر جانے دیا جائے گا؟ دمادم مستقل اندر کوئی ہونے کے چانسز ہیں؟ دیکھیں حنان، جو فیصل آباد کے علاوہ باقی اضلاع میں ہوا ہے وہاں پر تو انہوں نے حال بند کر دیے اور ان کو اجلاس اپنے باہر ہی کرنے پڑے اور اپنا احتجاج باہر کرنا پڑا. دیکھیں آج فیصل آباد میں ویسے انہوں نے حال کو ریڈی کیا ہوا ہے، یہ احکامات کا انتظار کریں گے کہ پنجاب حکومت کی جانب سے یا کمشنر فیصل آباد کی جانب سے کیا احکامات دیے جاتے ہیں، کیونکہ حال ریڈی ہے، اس میں اجلاس ہو سکتا ہے، لیکن اب انتظار ہوگا کہ پنجاب حکومت اس میں کیا حکمت عملی اختیار کرتی ہے. دیکھیں ابھی جو ٹوبہ کا ہوا یا لاہور کا ہوا یا پنڈی کا یا دوسرے اضلاع کا، وہاں پر تو انہوں نے اپنے حال میں اجلاس نہیں کرنے دیا گیا، کیونکہ دیکھیں اگر یہ پنجاب حکومت کی یا کارپوریشن کی تیاری ہوتی تو باقاعدہ طور پر نوٹیفکیشن جاری ہو چکا ہوتا. عدالت کا فیصلہ کو 25 مارچ کو آیا لیکن ابھی تک اس سلسلے میں کوئی بھی جو نوٹیفکیشن ہے وہ جاری نہیں ہوا اور حکومت مسلسل جو ڈیلیئنگ ٹیکٹکس ہے استعمال کر رہی ہے تاکہ مسلسل جو التوا کا شکار بنایا جائے اور اس کو جتنا لمبا کھینچا جا سکتا ہے کھینچا جا سکے. ابھی جو چیف سیکرٹری کی جانب سے بھی ایک جو ریٹ کی گئی ہے لوکل گورنمنٹ سیکرٹری کی جانب سے بھی کہ ابھی چند ماہ کے لیے اگر انہیں دوبارہ سے واپس لایا جاتا تو اس میں اربوں روپے لگ جائے گا اور وہ سارا ضائع ہوگا. اس لیے بہتر ہے کہ ان کو جو واپس ہے وہ بحال نہ کیا جائے اور نیا منڈیٹ لے کے آنے دیا جائے، جس پر عدالت میں ریٹ بھی چل رہی ہے. دوسری جانب جو میئر اور دوسرے میئرز کی جانب سے ایک ریٹ دائر کی گئی تھی توہین عدالت کی کہ فیصلے پر امپلیمنٹ نہیں ہو رہا، اس کی بھی سماعت ہونے والی ہے. تو یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ سچویشن بنی ہوئی ہے کہ آج 2 بجے کیا ہونے والا ہے. دیکھیے اگر یہ تو کارپوریشن کے لیے سب سے بہتر ہوگا کہ وہ اپنا حال کھول دیں
آئیں ممبرس اپنی تقریریں کریں اور چلے جائیں، کیونکہ اگر وہ ہال نہیں کھولیں گے پھر جو توہین عدالت لگنے سے ایگزیکٹلی، اور پھر جو ممبرز ہیں ان میں اشتعال بھی ہوگا، وہ توڑ پھوڑ بھی کریں گے، پولیس بھی بلانی پڑے گی. تو اس کو دیکھ رہے ہیں یہ کیسے اس کو ٹیکل کرتے ہیں، کہ حکمت عملی کے ساتھ کرتے ہیں، یا جو جس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت مسلسل ایشوز کو اوائڈ کر رہی ہے اس طریقے سے کرتے ہیں. تو یہ ایک بڑی مزیدار سچویشن ہوگی. چیئرمین جو تقریباً 18-20 ماہ تک جو غیر فعال رہے ہیں، آج انہیں موقع ہوگا کہ وہ جوش و خروش بھی ہوگا نا. ایگزیکٹلی وہ سارے لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں، ملیں گے بھی صحیح، آپس میں کوئی حکمت عملی بنائیں گے. پھر کیونکہ یہ پی ایم ایل این کے زیادہ لوگ ہیں، اس میں میجورٹی پی ایم ایل این کی ہے، صرف 18-20 لوگ ہیں وہ پی ٹی آئی کے ہیں، تو اس لیے یہ بڑی دیر سے اکٹھے بھی نہیں ہوئے. اور اگر یہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، انہیں کوئی موقع ادھر نہیں ملتا تو یہ احتجاج بھی کر سکتے ہیں. بالکل عبد الرحمان، جیسے کہ حنان نے کہا کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے آج، اور ہمیں نہیں پتا کہ آج آف کورس ابھی جو ہے وہ اراؤنڈ 10:30 ہو رہے ہیں اور 2 بجنے میں بھی کچھ وقت ہے، لیکن پتہ چل جائے گا کہ کیا ٹرن آف ایونٹس ہوتے ہیں. لیکن ابھی ہم وہ چھوٹا سا بریک لیں گے، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں، تو کہیں مت جائے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد خوش آمدید. عبد الرحمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، مزید گفتگو ان کے ساتھ کرتے ہیں. عبد الرحمان، پاکستان تحریک انصاف کے ایم پی ایم این ایز اور اسپیشلی یہاں پہ 1-2 وزراء ایسے بھی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے جن کی جانب سے خوب پریشر کارپوریشن پہ آیا ہوگا، کیونکہ خیال احمد کاسرو کا بھی تعلق اسی حلقے سے ہے جہاں سے میئر فیصل آباد جو ہیں ان کے بھائی کے ساتھ انہوں نے الیکشن لڑا تھا غالباً اور وہ جیتے تھے. اب میئر فیصل آباد کا بھی تعلق وہیں سے. تو ان کی سیاست کو، کیونکہ ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے اگر دوسرا سیٹ پہ آ جائے گا تو سیاست اس کی چمکنا شروع ہو جائے گی. کارپوریشن کے پاس ایک بڑا بجٹ بھی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں ان کی طرف سے بھی کوئی پریشر تھا کہ ہال نہ کھولا جائے؟ کوئی اس طرح کی اطلاعات؟ دیکھیں، یہ تمام لوگ کارپوریشن پہ تو پریشر نہیں ڈالیں گے، یہ کمشنر کو بتائیں گے کہ یہ مسئلہ ہے، اگر یہاں پر ہال کھولا جاتا ہے تو یہ ہماری سیاست ڈیمیج ہوگی. تو یہ تمام چیزیں ہوں گی. یہ بیسکلی کمشنر کیونکہ ایڈمنسٹریٹر بنائے گئے ہیں تو آج انہی کا فیصلہ چلے گا. وہ شاید پنجاب حکومت سے بھی اس حوالے سے جاننے کی کوشش کریں کہ کیا پالیسی بنائی گئی ہے، کیونکہ جو پالیسی ہوگی وہ پورے پنجاب کے لیے ہوگی، وہ ایک آدھ ڈسٹرکٹ کے لیے تو نہیں ہو سکتی. تو یہ اوبیسلی سیاسی پریشر آتا ہے. خیال احمد کاسرو کا بھی آئے گا، فرق حبیب کا بھی آئے گا، تمام ایم پی ایم این ایز کا آئے گا فیصل آباد میں، جو جیتے ہیں جو ہارے ہیں. کیونکہ اگر یہاں پر بآسانی وہ اجلاس کر کے چلے جاتے ہیں، پھر دیکھیں وہ 15-20 دن بعد، مہینے بعد پھر اجلاس بلانے آ جائیں گے تو پھر. اچھا، ایک سوال یہاں پہ یہ بھی میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیا پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمینز منتخب ہوئے تھے وہ آج جائیں گے وہاں پہ؟ مشکل ہے حنان، باقی اضلاع میں بھی انہوں نے بائیکاٹ کیا اور آج بھی یہاں پر لگ رہا ہے کچھ سے بات ہوئی ہے وہ نہیں جائیں گے، کیونکہ وہ تسلیم کرتے ہیں، مطلب باہر سے یہ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ کی حمایت میں ہم نہیں جائیں گے اور نیا الیکشن ہونا چاہیے تاکہ جو نیا مینڈیٹ. لیکن اندر ہی اندر سے من تو ان کا بھی جاتا ہے نا جناب. لیکن وہ ایک ٹائم یہ تھا کہ جب صرف بلدیات تھا اور آغاز میں جتنی بھی ڈیولپمنٹ اسکیمیں چل رہی تھی تو یہ جو ایم پی ایم این ایز بنے ہیں، جو پہلے سال میں فنڈز نہیں ملے یا جب نہیں بنے تھے تو یہ چیئرمینوں کے مرہون منت تھے. انہیں کہہ کے اپنے کام کرواتے تھے، انہیں کہہ کے اپنی ڈیولپمنٹ کرواتے تھے. تو ابھی جو وقت وہ بدل چکا ہے اور جو پی ٹی آئی کے بڑے بڑے چیئرمین تھے، اپوزیشن لیڈر تھے، اب وہ ان کے مرہون منت ہو چکے ہیں کہ وہ ان ایم پی ایم این ایز کے ذریعے کام کروائیں. تو یہ دیکھیں اب وہ وقت نہیں رہا کہ جب وہ اقتدار میں تھے اور انہیں فنڈز مل رہے تھے اور ایم پی ایم این ایز کے فنڈز وہ بزدار حکومت نے بند کیے ہوئے تھے. وقت کی بات ہے. تو ابھی جو وقت ہے وہ ان ایم پی ایم این ایز کا، منسٹرز کا چاہ رہا ہے، جو پاور میں ہے ان چیئرمینوں کا نہیں چاہ رہا جن کے پاس پاور باقی نہیں رہی. تو عبد الرحمان، بیسیکلی اس میں کیا چیز ہے جس کی وجہ سے گورنمنٹ یا سرٹن لوگ چاہتے ہیں کہ بلدیاتی جو ریپرزینٹیوز ہیں وہ نہ آگے آ سکیں؟ بیکاز آئی تھنک یہ ہم نے شاید پہلے بھی ڈسکس کیا ہوا ہے 1-2 دفعہ شو کے اندر، لیکن بیکاز اب اتنا ہائی لائٹ ہو رہا ہے یہ ٹاپک ایٹ دا مومنٹ، آج 2 بجے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ کھل کر سامنے آ جائیں گی. تو میں چاہتی ہوں ایک دفعہ پھر ہم اس سوال سے بات کریں کہ کیا ایشوز ہیں جس کی وجہ سے ابھی تک بھی گورنمنٹ نہیں چاہتی، سرٹن ادارے نہیں چاہتے کہ وہ آگے آ کر جو ہے پارٹیسپیٹ کر سکے پالیٹکس. دیکھیے، کارپوریشن کے پاس 3 سے 4 ارب روپے کا بجٹ ہے اور یہ اگر فیصل آباد پہ لگتا ہے تو دیکھیں فیصل آباد کہاں کا کہاں جا سکتا ہے. پھر 157 جو یونین کونسلوں کے چیئرمین تھے وہ سمجھ لیں کہ 157 میں 140-42 جو ہے وہ نون لیگ کے تھے، اور اگر وہ 140 دفتر نون لیگ کے نئے کھلتے ہیں تو پی ٹی آئی کہاں پہ ہوگی؟ اور یہ وہ دفتر ہوں گے جو سرکاری اخراجات پر کھلیں گے، یعنی کہ پارٹی پالیٹکس ہے بیسیکلی، تاکہ اپنا ہولڈ جو ہے وہ لوز نہ کر دیں. ایگزیکٹلی وہ پی ٹی آئی کے پاس تو وہ شہر ہی ختم ہو جائے گا نا. اگر بلدیات بحال ہوتی ہے، چیئرمین بیٹھ جاتے ہیں، میئر بیٹھ جاتا ہے، تو یہ پی ٹی آئی کی سیاست تو فارغ ہو گئی. یہ ایم پی ایم این ایز دیکھیں لیجسلیٹر ہوتے ہیں، یہ لیجسلیشن کرتے ہیں اسمبلی میں،
یہ جو فنڈس ہیں وہ نہیں لگا سکتے. یہ بلدیات کا کام ہوتا ہے کہ فنڈس لگانا, سڑکیں بنانا, گٹر بنانا, واسا کا کام ہے, PHA کا کام پودے لگانا. یہ ہمارے ہی ملک میں جو نرالی منطق ہوتی ہے کہ MP MNAs قانون سازی چھوڑ کے اپنی سڑکیں بنانے پر توجہ دیتے ہیں, گٹر بنانے پر, ڈیولپمنٹ اسکیموں پر بنانے پر. یہ سارے کام جو MP MNAs کے نہیں ہیں, یہ جان بوجھ کے زبردستی انہوں نے اپنے ارد گرد کیے ہوتے ہیں تاکہ جو ان کے ڈیروں کی رونقیں باہر رہیں. اور اگر بلدیات بحال ہو جاتے ہیں واقعی اپنی روح کے مطابق تو یہ MP MNAs کی سیاست سمجھ لیں فنش ہو گئی, اور اگلا الیکشن ان کے لیے جتنا بڑا مشکل ہو جائے گا. یہ سمجھے 2023 کے الیکشن پہ نگاہیں ہیں سب کی کہ یہ نئے اگر بلدیاتی ادارے آتے ہیں جہاں پر عمران گورنمنٹ کے لوگ جیت کے آئیں گے, پھر جو سینیریو وہ تبدیل ہوگا. اور اگر یہی لوگ اپنی روح کے مطابق بحال ہو جاتے ہیں, ان کے پاس اختیارات ہو جاتے ہیں, تو یہ اگلے 2-3 برس میں فیصل آباد پہ جو 3-4 ارب روپیہ خرچ کریں گے, اس کے بعد جو سینیریو وہ تمام کا تمام نون لیگ کے حق میں چلا یعنی کہ وہ چیزیں جو ہیں وہ ٹرن ہو جائیں گی, آف کورس پاور شفٹ ہو جائے گی میجرلی, جس کی وجہ سے شاید آف کورس آئی تھنک وہ پارٹی پالیٹکس ایگزسٹ کرتی ہے اور اس کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے. ہمارے ساتھ احمد صاحب بھی موجود ہیں. ہم لوگ IT کے حوالے سے بات کر رہے تھے. اکانومی میں آف کورس بہت بڑا کردار ہے, بہت سارے ملکوں نے ترقی کی ہے اسی بیسس پہ کہ انہوں نے IT انڈسٹری کو کیپچر کرنے کی کوشش کی. پاکستان کے حوالے سے بات کریں تو اگلے کچھ سالوں میں 2 سال کے اندر یا 1 سال کے اندر IT میں کیا اسکوپ نظر آ رہا ہے؟ کیا ایکسپورٹ مارکیٹ جو ہماری فیصل آباد کی انڈسٹری ہے کپڑے کے حوالے سے یا بیڈ شیٹس جو بھی ہم لوگ ایکسپورٹ کرتے رہے ہیں, کیا IT اس میں ایک بڑا رول پلے کر سکتی ہے؟ بالکل. IT کے لیے ہمارا چونکہ گیپ بہت زیادہ ہے تو ہم چاہیں گے میکسیمم جو پروفیشنلز ہیں وہ پاکستان کے لیے کام کریں. دیکھیں IT کا کام کوئی یہ تو ہے نہیں کہ آپ نے کوئی مل لگا لینی ہے اور آپ نے پیسے ظاہر اس کے لیے پہلے ہیوج انویسٹمنٹ ریکوائرڈ ہوتی ہے. IT آپ کو فوراً پے بیک نہیں دیتی, پہلے آپ اس کو ہیوج انویسٹمنٹس کرتے ہیں. وہ جب آپ کا پے بیک ٹائم پیریڈ آپ کا 3 سال کے بعد کریٹ ہونا شروع ہوتا ہے. تو اگر پاکستان وہاں پہ اب IT پہ میکسیمم انویسٹ کرے, اور وہاں پہ گورنمنٹ نے انسینٹو بھی بہت بڑا دیا ہوا ہے. IT ایکسپورٹس کے اوپر آپ کا انکم ٹیکس جو ہے دیٹ از چارج ایٹ دی ریٹ آف 0%. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا انسینٹیو ہے فار آل دا پرسنس کہ وہ یہاں پہ آ کے انویسٹ کریں اور اس میں جو کنٹریبیوٹ کریں ٹورڈز GDP. دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو لارج اسکیل مینوفیکچرنگ, اس پہ ہمارے بڑے اچھے جو ہے وہ رزلٹس ہیں. لارج اسکیل مینوفیکچرنگ آپ کی 11% انکریز کری ہے فرام دا پریویس ایئر. اس کا مطلب ہے کہ آپ کی فیکٹریز لگ رہی ہیں. ہم اپنے شہر میں دیکھ لیں, فیڈ میک دیکھ لیں, فیڈ میک میں آپ کی بڑی تیزی سے آپ کی مینوفیکچرنگ یونٹس جو ہیں وہ انسٹال ہو رہے ہیں. اب جب اس نے, اور سیکنڈ جو چیز کی ہے دیٹ از اے پرائم منسٹر کنسٹرکشن اسکیم. جو یہ کنسٹرکشن اسکیم آئی ہے اس طرف لوگوں کا, یعنی کہ جو لوگ پراپرٹی میں انوالو ہیں ان لوگوں کو تو پتہ ہے, ریئل اسٹیٹس میں انویسٹرز میں, لیکن اس میں بھی ڈرا بیکس بہت زیادہ ہیں. نہیں 1050 پروجیکٹس رجسٹرڈ ہو چکے ہیں ان دا پرائم منسٹر اسکیمز, اور فکس ٹیکس کر دیا. میں سمجھتا ہوں جو فکس ٹیکس کر دیا گیا وہ نہ ہونے کے برابر ہے فار دا اینی پراپرٹی ڈیلر. اب 1000 پروجیکٹ 50 رجسٹر پورے ملک میں رجسٹر ہونا, اب وہ نیکسٹ ایئر میں جب وہ فلورش ہو کے جب وہ انسٹالیشن ہوگی تو اس کے ساتھ آپ کی کتنی انڈسٹری کنیکٹڈ ہے. آپ کا سیمنٹ, آپ کی برکس, آپ کا ایئر کنڈیشن, آپ کا پینٹس, آپ کے کیمیکلز, ہر 34 انڈسٹریز آپ کی کنسٹرکشن انڈسٹری سے وہ ریلیٹڈ ہے. اب جو کنسٹرکشن آپ کا سٹارٹ ہوگا تو الٹیمیٹلی آپ کی 34 ٹائپس آف کنسٹرکشن انڈسٹریز بھی آپ کو بوم دیں گی. جب وہ بوم دیں گی تو ڈیفینیٹلی امپلائمنٹ جنریٹ ہوگی, اور وہ جو 35 انڈسٹریز ہے وہاں بھی آپ کی IT میں انویسٹمنٹ. اس کو کتنا بوسٹ کیا جا سکتا ہے مزید؟ اس حوالے سے میں عبد الرحمان سے لازمی طور پہ گفتگو کرنا چاہوں گا کیونکہ ان کی بھی انفارمیشن اس چیز میں بہت زیادہ ہے. عبد الرحمان, یہ جو کنسٹرکشن انڈسٹری کی یہ ابھی بات کر رہے تھے, اس پہ ہم نے گزشتہ دنوں پہ ایک شو بھی آپ کے ساتھ کیا تھا. بہت سارے فلاس تھے جو کہ بتائے گئے کہ 5 مرلے کا گھر ہونا چاہیے, جگہ ہونی چاہیے, پھر اس کے اوپر پتہ نہیں کون کون سی الیگیشنز لگتی ہیں, جتنی اپلیکیشن جا رہی ہیں اتنی رجسٹرڈ نہیں ہو پا رہی. کیا کیا ایشوز ہیں جو کہ فیس کرنے پڑے ہیں؟ دیکھیں نام 2 طرح کی بات ہے. ایک تو جو کالونیز کے حوالے سے بنایا گیا تھا وہ تو بڑے لوگوں کے لیے, اور ایک جو یہاں پر امپلائیز کے لیے بنایا گیا تھا کہ جو اپنے کرائے کے گھروں پہ رہتے ہیں, تو اس میں بڑی واقعتاً آپ نے ٹھیک کہا کہ بڑی مشکلات کا سامنا, اس میں شرائط بہت زیادہ عائد کی گئی ہیں. پھر جو اپلیکیشنز اسٹیٹ بینک کے پاس پڑی ہوئی ہیں وہ بہت بڑی تعداد میں ہیں. جو انہوں نے نمبرز دیے ہوئے ہیں کہ 1 ماہ میں حل ہو جائے گا, وہ کئی ماہ تک پتہ نہیں چلتا کہ ان کا اسٹیٹس کیا ہے. زیادہ اوور لوڈ ہو گیا. امید کی جا رہی تھی کہ یہاں پر پروسیس جو ہے وہ تیزی سے کمپلیٹ ہوگا اور 5% یا 7% پر جو لوگوں کو لون ہے وہ ملنا شروع ہو جائیں گے. وہ ابھی ملنا شروع ہوئے لیکن ان کی رفتار
बहुत स्लो है। अभी तक जो पहले तरीका चल रहा था उसके मुताबिक ही लोन दिए जा रहे हैं, जो ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पर हैं। जो तवक्को ज़ाहिर की जा रही थी इसमें जो कंस्ट्रक्शन के शुबे से वाबस्ता अफराद हैं या जो रियल स्टेट वाले, वो यही ब्लेम करते हैं कि जो ब्यूरोक्रेटिक जो हर्डल्स हैं वो बहुत ज़्यादा इसमें आ रही हैं। थ्रू प्रॉपर चैनल्स जो उम्मीद की जा रही थी कि ये जल्दी काम हो जाएगा, जैसे कि स्टेट बैंक के आर्डर से, लेकिन जो प्राइवेट बैंक्स हैं नीचे वो इसमें मुसलसल मुदाखलत करते हैं। बहुत सारे शोबों को लोन देने से भी इनकारी हैं जब तक वो अपनी एप्लीकेशंस नहीं देता मुख्तलिफ अदारों को या सुप्रीम कोर्ट को, या अपना केस बाकायदगी से नहीं लड़ता। फिर फीसेज इसमें बहुत ज़्यादा है कि ये तकरीबन 6,000 रुपया फ़ीस है जो नाकाबिले वापसी होगी। अगर रिजेक्ट हो जाता तो वो फ़ीस भी वापस नहीं मिलती। तो ये कई चीज़ें जो इसमें हैं जो अभी बेहतर होने वाली हैं ब्यूरोक्रेसी के लेवल पे। फिर इसको स्पीडी बनाना बहुत ज़रूरी है कि 1 माह 2 माह 3 माह जितना भी टाइम दिया गया उसमें आपकी एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट हो जाए या अप्रूव हो जाए। अगर रिजेक्ट होती है तो वो वजूहत बताई जाएँ ताकि जो कंज्यूमर है वो उसको दूर कर सके। लेकिन अभी देखिए स्कीम को तकरीबन 6 माह का अरसा तो हो चुका है लोगों को अप्लाई किए हुए, लेकिन कोई एक ही बंदा होगा जिसको अभी तक ये लोन मिल सका। ज़्यादातर लोग अभी तक क्यू में पड़े हुए हैं। पंजाब बैंक से या नेशनल बैंक जो सरकारी बैंक हैं वो तो मुसलसल किसी को भी नहीं अभी तक अपने एम्प्लॉइज़ को दे सके। हालांकि उनके जो सरकारी लोग होते हैं उन पर ट्रस्ट करना भी ज़्यादा आसान होता है। बाकी तो प्राइवेट लोगों को देंगे तो उसमें भी इसी तरह से जो हर्डल्स हैं वो सामने आ रही हैं। फिर ऊपर से देखें जो महंगाई की सूरत हाल बनी हुई है कि जो सीमेंट है वो एक्सपोर्ट होने की वजह से महंगा इधर काफ़ी महंगा पड़ रहा है। इसी तरह से बजरी है या सरिया, उसकी कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल हैं। पैदावारी लागत बढ़ जाती है, घरों की कीमतें पहले से कहीं ज़्यादा हो गई हैं। फिर इस तरह से अफवाह साजी काम करती है कि ये कंस्ट्रक्शन बेहतर हो रही है तो वो तमाम रेट्स भी बढ़ जाते हैं। वही घर जो पहले 20-30 लाख में बन सकता था उसकी समझ लें 5-7 लाख रुपया और ज़्यादा जो ओवर कंस्ट्रक्टेड है वो उसमें होगा। नॉर्मल कॉलोनी के अंदर अब्दुर्रहमान 5 मरले का अगर घर लेते हैं करोड़ से ऊपर चला जाता है। अक्ल दंग रह जाती है कि इस मकान में करोड़ रुपए वाली बात है क्या। ठीक है, मतलब प्रॉपर्टी रेट ऊपर जा रहे हैं, फिर वही कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जितने भी लोग हैं, सरिया हो, सीमेंट हो या दीगर चीज़ें हों, उनके रेट्स कहाँ पे जा रहे हैं। अच्छा, इसी कंट्रोल किसने करना है? अगर ये स्कीम तैयार की गई थी तो नो डाउट थिंक टैंक जो था उसे इस चीज़ का इल्म होगा कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसमें बूस्ट आएगा इसके स्कीम के आने से। गवर्नमेंट ने उसको कंट्रोल क्यों नहीं किया? उनकी प्राइसेस को भी तो कंट्रोल करना चाहिए था ना। देखिए हुकूमत तो बड़ी देर से यही बातें कर रही है कि जो रेट है वो मार्केट खुद तय करेगी। मतलब वो लोग तय करेंगे कि क्या रेट अपना बनाना है। जो डिमांड एंड सप्लाई पे रेट एक्चुअली तय होंगे ना। हुकूमत इतनी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं ले रही तमाम चीज़ों में। ये अभी आपने मुख्तलिफ बाज़ार में जो चीज़ें हैं वो भी देख ली होंगी। इसी तरह से सीमेंट, सरिया, बजरी या इस तरह की दूसरी अशिया हुकूमत उसमें तो बहुत ज़्यादा अपना इंटरेस्ट शो नहीं कर रही। डॉलर्स की कीमतों में भी इन्होंने नहीं किया। माजी में हुकूमतें करती रही हैं और ये एक इल्ज़ाम भी लगता रहा है कि जो यहाँ पर अपनी जितनी भी मईशत है उसको अगर आप इस तरह से कंट्रोल करेंगे तो फिर सरमायाकार पैसा नहीं निकालता। तो ये शायद इसी पर्पज़ के लिए कर रहे हैं कि जो लोग हैं वो इन्वेस्ट करें खुले में। फिर जो इस तरह से उन्हें रिलीफ भी कुछ दिए जा रहे हैं ताकि उनकी ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट बाहर आ सके। जैसा कि अहमद जब्बार साहब बता रहे थे कि 1000 से ज़ायद केसेस हैं जो सामने आए हैं। तो ये एक हुकूमत की पॉलिसी है कि इतना ज़्यादा जो लोगों को तंग नहीं करना और रेट्स मार्केट को खुद तय करने पड़ रहे हैं। बिल्कुल अब्दुर्रहमान, और एक और जो स्कीम गवर्नमेंट की तरफ से दी जा रही है वो लोन्स पर घर खरीदना है, यानी कि इंस्टॉलमेंट्स के अंदर आप पेमेंट कर सकते हो, जो कि पाकिस्तान में अगर बात करें तो काफ़ी नई चीज़ है। इससे पहले उतने लेवल पे शायद नहीं की गई थी। और ऑफ कोर्स मैं चाहूँगी कि हम उस पर भी बात करें और कैसे वो इकोनॉमी में और एक आम आदमी की जो ज़िंदगी है उसको आसान करने में मदद करेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक सिटी एट 10 में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं। बात करें इकॉनमी पर, मुईशत पर पाकिस्तान की, तो जी ऑफ कोर्स हमारे साथ हमारे मेहमान भी मौजूद हैं। अहमद साहब की तरफ चलते हैं। मैं आपसे ऑफ कोर्स बहुत सारे सवाल हैं जो कि दिमाग में आते हैं हमारी इकॉनमी को लेकर, मईशत को लेकर। पाकिस्तान इन द पास्ट हमने बहुत सफ़र किया है, स्पेशली हमारी इकॉनमी ने, जिसकी वजह से चाहे वो जॉब एम्प्लॉयज़ थे या फिर बिजनेस ओनर्स थे, सब ने सफ़र किया है। और अब आकर चीज़ें बेहतरी की तरफ जाती हुई नज़र आ रही हैं। ऑफ कोर्स अब गवर्नमेंट की तरफ से ऐसे लोन्स भी अनाउंस किए गए हैं जिनके बुनियाद पर आप इंस्टॉलमेंट्स के थ्रू घर खरीद सकते हैं, जो कि आई थिंक पहले भी था लेकिन इस लेवल पर नहीं किया जा रहा था। इतने लोग जो थे उनके लिए नहीं किया जा रहा था। उस सवाल से मैं पूछना चाहूँगी, एक तो कितनी आसानी पैदा होगी किसी भी शख्स के लिए, आम आदमी के लिए जो घर खरीदना चाह रहा है। आज के रेट्स के अंदर एक साथ पैसे देना तो पॉसिबल नहीं होता।
آپ کچھ مجھے یہ بھی بتا رہے تھے کہ اور ریلیکسیشن بھی کی جا سکتی ہے تاکہ اور لوگ اس طرف آئیں اور ان پلانس کی طرف آئیں. اس حوالے سے ضرور بتائیے گا. اور جی ڈی پی میں کیا جو ہے کنٹریبیوشن ہوگا اس کا؟ سب سے پہلے تو آپ نے اکانومی کی بات کی, تو آج سے ہم پیچھے سے اگر 2-3-4 سال پیچھے چلے جائیں بالکل. تو ہم بہت ساری چیزوں میں ہم ٹریڈر بن گئے تھے. بالکل. پاکستان ایک ٹریڈر بن گیا تھا. بالکل بالکل. ہم چیز چائنا سے امپورٹ کرتے تھے, کنٹینرز آتے تھے اور یہاں پہ سیل آؤٹ ہو جاتے ہم امپورٹ تھے, کر رہے تھے, اور ایکسپورٹ نہیں کر رہے. اور ہم نے دیکھا 100 روپی شاپ اور 200 روپی شاپ, اینڈ ایچ اینڈ ایوری تھنگ از اویلیبل ایٹ اے ویری لو کاسٹ پرائز. اور ہم نے اپنی لوکل انڈسٹری کو بڑا بالکل ایلیمینیٹ ہو گئی تھی, ہماری اسمال انڈسٹریز بالکل ایلیمینیٹ ہو گئی تھی. اسمال انڈسٹری ایلیمینیٹ ہونے کی وجہ سے کیا ہوا, ہماری جابس ختم ہو گئی, ہمارا اس کا جو اسمال انڈسٹری کا کنٹریبیوشن ٹورڈ دا جی ڈی پی تھا وہ بالکل ایلیمینیٹ ہو گیا. اور اسمال انڈسٹریز آپ کو سپورٹ کرتی تھی ٹو دا لارج ایکسپورٹرس. ان کو وہ آپ ڈیمانڈ وہاں پہ آپ کو سپلائی جاتی تھی. جو ایکسپورٹرس سے وہ بھی چھوٹی چھوٹی چیز وہ امپورٹ کرتے تھے اینڈ دین دے گیٹ اٹ ایکسپورٹڈ. ہم اس فارم پہ چلے گئے. اب دیکھیں, اب اس کے کمپیریزن ہم بات کرتے انڈیا کی ایگزامپل بھی لیتے ہیں. انڈیا نے کمپلشن کی ہوئی تھی, اگر کوئی بھی جو بڑی کمپنی وہ کہتی تھی کہ جہاں پہ ہم نے امپورٹ کرنے انڈیا میں, تو انڈیا کس شرط پہ آپ کو امپورٹ کرنے کی اجازت دیتا تھا؟ انڈیا کہتا تھا جناب ہم آپ کو 2 سال کے اندر آپ اپنا مینوفیکچرنگ یونٹ یہاں پہ انسٹال کریں گے, پھر ہم آپ کو اجازت دیں گے کہ آپ آج ہمارے ملک میں امپورٹ کر سکیں. دیکھیں وہ کنڈیشنز پاکستان میں اس طرح کبھی کسی نے کنڈیشن سوچی نہیں. ہم 99 سے موبائل امپورٹ کر رہے ہیں, آج بھی امپورٹ کر رہے ہیں. اب تھوڑا سا کوئی 3-4 اپلیکیشن پی ٹی کے پاس گئی ہیں کہ فار دی مینوفیکچرنگ آف دی موبائل یونٹس کی, بالکل. اب کچھ وہ گئی ہیں اور گاڑیوں کی بھی کام شروع کچھ کمپنیز ہیں جو پاکستان آنا چاہ رہی ہیں. گاڑیوں کی. دوسری بات, جب آپ نے لونز کی بات کی ہے, کنسیپٹ ہی نہیں تھا جی 5 مرلے گھر کے اوپر کسی نے لون لے کے اور جو ہے وہ ایک ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن ختم ہو گیا تھا, انسٹالمنٹس پہ کوئی چیز انسٹالمنٹس پہ. ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن ایک گورنمنٹ کا ادارہ تھا, اس کے پاس جاتے تھے, وہ اتنی لمبی ڈاکومنٹیشن بتا دیتے تھے, وہ کسی کو وہ کہتے تھے یار اس سے بہتر ہے کہ آپ کرائے کے گھر میں 10 سال رہ جائیں. اور وہ بڑا ہوتا تھا نا, جو اس کے اوپر انٹرسٹ لگ جاتا تھا. انٹرسٹ بہت ہائی تھا. پھر دیکھیں 5 مرلے والا گھر جس نے لینا ہے نا, اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کا لوور مڈل کلاس ہے, اور اس نے اپنی سیلری کے اندر وہ چیز مینج کرنی ہے. اس نے اپنا کاسٹ آف لیونگ ہماری ہائی ہے, اس میں سیکنڈ تھاٹ ہی کوئی نہیں ہے اس وقت. اور کاسٹ آف لیونگ اس نے کوئی بندہ اپنا کچن سیکریفائز نہیں کر سکتا. کچن فرسٹ ہے, بچوں کی ایجوکیشن فرسٹ ہے, پھر وہ سوچتا ہے کہ یار میں چھت کی طرف جاؤں. میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ نے ایک سٹیپ لیا ہے, لیکن اس سٹیپ کو مزید ایز آؤٹ کر دینا چاہیے. اتنا کہ ایز آؤٹ کرنا کہ عام بندہ وداؤٹ اینی کنسلٹنٹس اگر کسی بینکر کے پاس جاتا ہے, وہاں پہ ایک ہیلپ ڈیسک بن جائے کہ یار وہ اس کی ڈاکومنٹیشن کرے, اور اس کے جو ڈاکومنٹس ٹھیک ہے ڈاکومنٹس ریکوائرڈ ہوں گے, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں. اس نے اپنا جو گھر ہے جو اس نے پرچیز کیا وہ اس نے بینک کے آگے مورگیج کروانا ہے, اور وہ مورگیج کروا کے وہ ہیلپ ڈیسک کے ذریعے گورنمنٹ فورس کرے کہ آپ ان لوگوں کو فنانسی کریں, تاکہ ایک چھوٹا لوور مڈل کلاس اپنی چھت کا خواب پورا کر سکے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. عبد الرحمان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بھی گفتگو کرتے ہیں. عبد الرحمان, آنے والے دنوں کے اندر معیشت کو بہتر ہوتا آپ دیکھ رہے ہیں؟ ہمارے عمران خان پرائم منسٹر جو ہیں ان کی پالیسیز سے مطمئن نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیں عدنان, اگر کو بات کریں یہاں پر بڑے لوگوں کی, انڈسٹریلسٹ کی, یا جو بھی کسی بھی کاروبار سے وابستہ ہے, تو ان کے لیے تو یہ بڑا زبردست ٹین اوور گزرا ہے. اور تمام جتنی بھی صنعتوں والے ہیں وہ دعائیں کر رہے ہیں کہ یہی ٹین اوور 2-4-5 سال اور نکال جائے اور نئی فیکٹریاں وہ لگا سکیں. ٹیکسٹائل کے لیے بڑا بہتر آیا, سوائے جو یہاں پر لیدر انڈسٹری کے باقی تمام جو انڈسٹریز ہیں وہ فلرش کی ہیں. لیدر کا مسئلہ یہ ہے کہ ابھی یورپ میں اس کی دلچسپی کم ہو رہی ہے. باقی تمام جو صنعتوں کی صورتحال بڑی زبردست رہی ہے, وہ تمام لوگ چاہ رہے ہیں کہ اسی طرح سے چلتا رہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ عام آدمی تو اس کے کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں, اس پہ آ کے یہ حکومت ناکام ہوئی ہے. اور اس کو اگر 2-3 لفظوں میں سمیٹا جائے تو اس میں ایک جو ایڈمنسٹریشن کا مسئلہ ہے, گورننس کا مسئلہ ہے, بیسیکلی جو سب سے بڑا مسئلہ ہے. مہنگائی کا مسئلہ ہے, ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا, کہ چیزیں موجود ہوتی ہیں وہ اسمگل ہو جاتی ہیں, یا جو مڈل مین ہے وہ چھپا لیتا ہے, اپنے پاس ذخیرہ کر لیتا ہے, اور اس کے بعد جو وہ مہنگے داموں بکتی ہیں. چینی کا, آٹے کا, گھی کا آپ نے دیکھ لیا جو براہ راست عوام کو متاثر کرتے ہیں. بجلی بہت زیادہ مہنگی ہو گئی ہے, پیٹرولیم پروڈکٹس بہت زیادہ مہنگی ہو گئی ہیں, عام عوام کی جو پہنچ سے دور, اور یہی اس کو متاثر کر رہی ہیں. ادروائز جو ایکسپورٹ ہے اس میں کافی بہتر ہوئے ہیں ہم. 2013 کے بعد جو ابھی شاید جو $26 ارب یا $27 ارب پہ پہنچے,
اور وہ جو رزاق داؤد صاحب تو دعویٰ کر رہے ہیں کہ $30 ارب تک ہم پہنچ جائیں گے، لیکن شاید 30 سے نیچے ہی رہیں۔ اسی طرح سے جو ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر ہیں وہ بہت زیادہ ہائی ہو گئے ہیں، وہ بھی تقریباً مشرف دور کے بعد ابھی جو دوبارہ ہائیسٹ پوزیشن پہ گئے ہیں۔ پھر جو ہمارے بیرون ممالک میں پاکستانی ہیں وہ جو پیسے بیچ رہے ہیں وہ 24-25 ارب ڈالر کے قریب ہو گئے ہیں۔ یہ حکومت کے لیے سمجھ لیں کہ ایک لاٹری نکلی ہے یا بلیسنگز ہیں۔ یہ تمام چیزیں بہتری کی جانب جو ہے تمام اشاریے مثبت ہیں سوائے مہنگائی کے۔ تو عبد الرحمن آپ نے ابھی بات کی ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے حوالے سے کہ شارٹیج کریٹ کر دی جاتی ہے، اس کے بارے میں اگر ایک چیز اف آئی مسٹ کہ آف کورس اس کو بہتر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن بہت ساری چیزیں مڈل میں ہیں جس کی وجہ سے گورنمنٹ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پا رہی۔ آئی تھنک آج ہم لوگوں نے اکانومی کے حوالے سے بہت سارے ایشوز کو ٹیکل کیا ہے، عام آدمی پر کیا امپیکٹ ہو رہا ہے، کس طرح سے چیزوں کو لے کر چلنا چاہیے، اور امید کرتے ہیں کہ چیزوں میں آنے والے وقت میں اور بھی بہتری آئے گی۔ بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں ہمارے گیسٹ کا، احمد صاحب کا بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا، ساتھ ساتھ عبد الرحمان کا بھی بہت بہت شکریہ ہمیں سیگمنٹ میں جوائن کرنے کا۔ اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا بریک لیں گے اور بریک کے بعد حاضر ہوں گے، تو کہیں مت جائے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک سٹی ایٹ 10 میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو جی اب وقت ہے میرے فیوریٹ سیگمنٹ کا، آف کورس آئی تھنک حنان کا بھی یہ شاید فیوریٹ سیگمنٹ اب ہو ہی گیا ہے، جہاں پر ہم آپ لوگوں کے ساتھ آف کورس مل کر ایک کپ چائے بناتے ہیں، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جو چیزیں ہمارے لیے ضروری ہیں، امپورٹنٹ ہے، اس میں ہم آپ لوگوں کو ہمیشہ اور لازمی طور پر شامل کریں۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم کچن کی طرف جائیں، آج میں حنان سے سوال پوچھنا چاہتی ہوں۔ سمرز آ گئے ہیں، فیشن بھی بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے لیکن گرمی بھی بہت ہوتی ہے، تو میں چاہتی ہوں کہ آج مینس فیشن کے حوالے سے حنان سے میں پوچھوں کہ کون سے وہ ایسے 3 کلرز ہیں جو آپ کے سمر میں گو ٹو ہوتے ہیں، چاہے وہ شلوار قمیض کے لیے ہو، کرتے کے لیے ہو، یا پھر شرٹ کے لیے ہو۔ فاطمہ ویسے تو سمر کے اندر میرا سمر ہو یا ونٹر ہو، 2 کلرز تو ایسے ہیں جو میرے موسٹ فیوریٹ ہیں، بلیک اور وائٹ۔ دین جو ادر دین دیٹ جو بھی کلرز ہوتے ہیں وہ موڈ سوئنگس کے حساب سے، اور جو ایونٹ ہوتا ہے جیسے شوز ہیں یا پھر کوئی اسپیشل ایونٹس ہیں تو اس حساب سے چینج ہوتے رہتے ہیں، تو یعنی کہ بلیک اور وائٹ جو ہے وہ حنان کے فیوریٹ ہیں، تو آج اپنے کپڑوں کے حوالے سے بھی حنان؟ ہاں بالکل جناب، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی پرسنالٹی بہترین ہو، آپ کی ڈریسنگ تو پھر زبردست ہونی چاہیے، ہیئر اسٹائل بھی، تو میری ڈریسنگ جو ہے وہ حسن مظہر جو کہ ہمارے فیصل آباد کے معروف ڈیزائنر ہیں ان کی طرف سے کی گئی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ زبردست سے کرتے اور ویسکرٹس پرچیز کریں، اس کے لیے آپ کو کوہ نور فرسٹ فلور پہ ان کا پلازا ہے، جہاں پہ آپ کو ان کا شاپ ہے، جہاں پہ آپ کو ان کو جانا ہوگا اور وہاں سے پرچیزنگ کرنی ہوگی۔ اور ہیئر اسٹائل میرا جو بنایا گیا وہ پرائم ہیئر کلب کی طرف سے بنایا گیا، جو کہ جناح کالونی کے اندر ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں زبردستی باڈی کیئر کریں تو اس کے لیے آپ کو وہاں پہ جانا ہوگا۔ اور فاطمہ آپ بھی آج بلیک کے اندر کالا جوڑا پاس ساڑی فرمائش تھے۔ مجھے پتا نہیں تھا کہ آپ کا فیوریٹ کلر مطلب فار دا سمرز بلیک ہے، بٹ ایکچولی میرا بھی ون آف دا فیوریٹ کلرز بلیک ہے، اینڈ میرا جو آج کا آؤٹ فٹ ہے، اگر آپ بھی اپنے وارڈروب کے لیے وائٹ کلرز یا بلیک ڈھونڈ رہے ہیں سیمی فارمل میں یا پھر کیجول ڈریسنگ میں، آف کورس جو کہ سمر میں آپ کو لائٹ کپڑے چاہیے ہوتے ہیں، لیکن آپ یہ بھی چاہ رہے ہو کہ تھوڑے فارمل بھی ہوں، کیجول بھی ہوں، اچھے بھی ہوں لیکن لائٹ بھی ہوں کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے، تو میرے جو کپڑے ہیں خاتون جنت جو کہ گلبرگ روڈ پر موجود ہے، ان کا آؤٹ لیٹ ہے، آپ لوگ جا سکتے ہیں وہاں پر جا کر ان کی جو کمپلیٹ کلیکشن ہے سمرز کی اس کو چیک آؤٹ کر سکتے ہیں، جس کے اندر ٹراؤزرز، کرتاز، شرٹ، سیمی فارمل اور فارمل کلیکشن موجود ہے۔ اس کے علاوہ ان کے پاس جویلری بھی ہے جو کہ دبئی سے اسپیشلی ڈیزائن کروائی گئی ہے، جس کے بعد وہ بنا کر پاکستان میں لائی گئی ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ڈیفینیٹلی آپ اس لک کو ریکریٹ کریں اپنے کسی ایونٹ کے لیے یا پھر اپنی ڈیلی روٹین کے لیے، کیونکہ لاک ڈاؤن بھی اب تھوڑا ایزی ہوتا جا رہا ہے تو لوگ ملنا جلنا تھوڑا بہت شروع ہو گئے، SOPs کو فالو کرنے، لیکن اگر آپ اس لک کو ریکریٹ کرنا چاہتے ہیں تو جلدی سے خاتون جنت کا جو آؤٹ لیٹ ہے گلبرگ روڈ پر، وہاں پر جائیں اور ان کی کلیکشن کو چیک آؤٹ کریں۔ جی میڈم صاحبہ، اب پھر چلیں کچن کی طرف، اور کچن کا وقت جو ہے ہو گیا ہے۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ سہانی صبح کا آغاز ایک کڑک چائے کے ساتھ کیا جائے، اسی لیے آج ہم جناب کچن کے اندر موجود ہیں، اور فاطمہ اپنے پیارے پیارے ہاتھوں سے آج چولہا آن کر رہی ہے، اور آج زبردستی چائے جو ہے وہ تیار کی جائے گی، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ چائے کے حوالے سے بھی انتخاب اسی چیز کا کیا جائے جو معیار پہ پورا اترتی ہو۔ جی ہاں، آج ہم ڈیئر ٹی کے ساتھ جو ہے وہ چائے تیار کریں گے، اور خاص طور پہ ہم ایکسٹریم کوالٹی کی جو ان کی یلو پیکنگ کے اندر چائے آتی ہے اس کی پتی کو استعمال کرتے ہیں۔ ڈیئر ٹی کے حوالے سے اگر بات کی جائے
تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ دنیا کے بہترین باغات سے چائے کی پتیوں کو چن کے زبردست جو چائے ہے اسے تیار کی جائے، اور ان کی ایک دانے دار والی چائے کی پتیاں بھی موجود ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ زبردستی کڑک چائے تیار کریں تو اس کے لیے آپ کو DLT دانے والی جو ہے وہ استعمال کرنی چاہیے۔ بالکل حنان، اور آپ کو پتہ ہے کہ ہم لوگ کافی دن ہو گئے ایکسٹریم کوالٹی کی جو DLT ہے ان کی جو رینج ہے اس سے ہم چائے تیار کر رہے تھے، بٹ آج جو ہے ہم لوگ دانے والی یعنی کہ جو ریڈ ان کا پیکٹ ہوتا ہے جو کہ کافی تیز پتی والی چائے ہوتی ہے وہ آج ہم بنا رہے ہیں، اور مجھے آلریڈی نظر آ رہا ہے کہ بیہائنڈ دا سینز بہت سارے لوگ آلریڈی خوش ہو رہے ہیں کہ آج جو ہے آج ٹیسٹ چینج ہے اور زیادہ تیز پتی والی چائے بنائی جائے گی، کیونکہ کچھ لوگ پسند ہی ایسی چائے کرتے ہیں۔ بالکل ایسی ہی چائے پسند کرتے ہیں، کیونکہ دن بھر کی تھکان آپ نے اتارنی ہوتی ہے، اور یہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ کوشش ہوتی ہے بہت سارے لوگوں کی کہ جو ٹینشنز ہوتی ہیں، سٹریس لیول ہوتا ہے دن بھر کے کام کا، اسے ریلیز کرنے کے لیے ایک کپ چائے تو بنتا ہے باس۔ اور آج جو ہے وہ بڑا کڑک چائے جو ہے وہ تیار کرنے جا رہی ہیں فاطمہ۔ تو کتنے ٹیبل سپون فاطمہ یوز؟ حنان یوزلی ہم لوگ نا 2 ڈالتے ہیں، بٹ آج میں 1.5 ڈال دیتی ہوں بیکاز پتی تھوڑی تیز ہے۔ میں نہیں چاہتی ہوں کہ یوزلی میرے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ میں زیادہ اگر چائے جو ہے پتی زیادہ ڈال لوں تو میں نا لائک تھوڑا اچھا فاطمہ، مجھے ویسے ابھی آپ نے یہ جو سیکنڈ والی ڈالی ہے نا، مجھے اس سے فیل ہوا ہے کہ آپ کو بھی میرے والا فوبیا ہے۔ میں کوئی بھی چیز تیار کرتا ہوں مجھے لگتا ہے کچھ رہ گیا ہے، کچھ کم رہ گیا ہے، تو اس میں کچھ نہ کچھ ملانے کی میں کوشش کرتا رہتا ہوں۔ مطلب کتنی باریکی سے آپ نے نوٹ کیا ہے، بٹ ہاں یہ میرے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے سم ٹائم۔ ہاں، اور میں بھی یہ میری ایک ہیبٹ آئی تھنک ویئرڈ ہیبٹ ہے، بٹ ڈیفینیٹلی میری ہیبٹ ہے۔ DLT کے حوالے سے اگر میں بتاؤں حنان تو آپ کو پتہ ہے بہت سارے انگریڈینٹس اویلیبل ہیں مارکیٹ کے اندر، اور ہر کوالٹی کے انگریڈینٹس یہاں تک موجود ہوتے ہیں جو کہ آپ اپنی پتی کے اندر استعمال کر سکتے ہیں، لیکن DLT میں نمبر 1 کوالٹی صرف اور صرف نمبر 1 کوالٹی کے انگریڈینٹس کو استعمال کیا جاتا ہے، یعنی کہ جو ہائی اینڈ پروڈکٹس ہیں انہیں کو استعمال کر کے DLT تیار کی جاتی ہے، جس کی وجہ سے اس کا چاہے ٹیکسچر کی بات کریں، ٹیسٹ کی بات کریں یا پھر اس کی خوشبو کی بات کریں، اسی وجہ سے یہ اتنی اچھی ہوتی ہے اور آپ کی صحت کے لیے بہت مفید ہوتی ہے، جو کہ بہت ضروری ہے کیونکہ آپ لوگ ہم لوگوں کے لیے بہت خاص ہیں۔ اس لیے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم لوگ صرف وہی پروڈکٹس جو ہے استعمال کریں اپنے کچن کے اندر جن پر ہمارا اعتبار ہو، جو ہم خود اپنے لیے اپنی فیملیز کے لیے انتخاب کریں گے، کیونکہ آپ لوگ بھی ہماری فیملی کی طرح ہی ہیں۔ اور DLT کی آف کورس چاہے وہ ایکسٹریم کوالٹی کی چائے ہو یا پھر دانے والی چائے ہو، اس کی کوالٹی اتنی اچھی ہے کہ اور صحت کے لیے بہت مفید ہے، یعنی کہ آپ کی صحت پر بہت اچھے اثرات ہوتے ہیں، چاہے وہ آپ کی امیونٹی ہو، ایون ڈائجیشن ہو حنان، کیونکہ آف کورس ہر کوئی ویٹ لوز کرنا چاہتا ہے، ہر کوئی فٹ رہنا چاہتا ہے، چاہے وہ جس طرح سے آف کورس آپ رہنا چاہیں، تو ضروری ہے کہ اپنی لائف کی ڈفرینٹ سٹیجز کے اوپر اگر آپ ورک آؤٹ کر رہے ہیں، اگر آپ ورک آؤٹ نہیں کر رہے ہیں، اگر آپ اسٹے ایٹ ہوم موم ہیں یا پھر آپ ورکنگ مدر ہیں یا گھر پر آپ جو بھی آپ کی زندگی کر رہے ہیں اور آپ جو بھی رول پلے کر رہے ہیں اپنے ہاؤس ہولڈ کے اندر، ہر کسی کے لیے یہ تو لازمی طور پر ضروری ہے کہ وہ فریش رہیں، تندرست رہیں، چست رہیں، اپنے لیے بھی، اپنے گھر والوں کے لیے بھی، اپنی فیملیز کے لیے بھی۔ تو اسی وجہ سے ہمارا انتخاب DLT ہے جو کہ آپ لوگوں کو نمبر 1 پرائیورٹی رکھ کر چوز کی گئی ہے۔ اور حنان آپ کو پتہ ہے کہ ایکسٹریم کوالٹی کا جو پیکٹ ہے، یعنی کہ جو یلو پیکٹ ہے، اس میں ایک قرآن دازی بھی اس وقت چل رہی ہے، جہاں پر صرف آپ لوگوں نے پیکٹ خریدنا ہے، اس کے اندر آپ کو ایک کوپن ملے گا جو کہ آپ سینڈ کریں گے، جس کے بعد آپ اپنا نام ایک قرآن دازی میں شامل کر سکیں، اور اگر وہ قرآن دازی میں آپ کا نکل آتا ہے، یعنی کہ لکی ڈرا آپ کا نکل آتا ہے، تو ایک ہیرے کی انگوٹھی یعنی کہ ایک ڈائمنڈ رنگ جو ہے وہ آپ اپنے نام کر سکتے ہیں۔ اور بہت سارے نوجوان ہوں گے اب وہ اس کی پتی خرید کے جو ہے وہ سینڈ کریں گے، کیونکہ ان کی کوشش ہوگی کہ آنے والی ان کی جو مسز ہوگی اس کو ہیرے کی انگوٹھی جو ہے وہ گفٹ کر سکیں۔ اور بھی حنان مطلب لائک آپ اپنی بہن کے لیے، جو کہ مجھے پتہ ہے سبلنگز کی آپس میں ویسے زیادہ لڑائیاں ہی ہوتی ہیں بہن بھائی کی، لیکن پیار بھی بہت ہوتا ہے، اور وہی جو لوگ جھوک ہوتی ہے اسی میں محبت ہوتی ہے۔ تو آف کورس کوئی اگر اپنی بہن کے لیے خریدنا چاہ رہے ہیں یا اپنی امی کے لیے خریدنا چاہ رہے ہیں، بیکاز آئی تھنک والدین کی امپورٹنس ہماری لائف میں سب سے زیادہ جو ہے ضروری ہوتی ہے، اور آئی تھنک یہ ہم لوگوں نے شاید ہمارا نا ایک کلچرل ایک چیز چلتی آ رہی ہے کہ جیسے میری دادی، میری نانی، ان کی بھی ہمیشہ عادت ہوتی تھی کہ صبح اٹھنا ہے اور صبح اٹھ کے سب سے پہلے چائے کا کپ انہوں نے اور چائے کے ساتھ ساتھ جو منچنگ چلتی ہے نا، ہمارا اگر کلچر دیکھا جائے تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ باقر خانی، رس، کیک رس، اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ استعمال کی جائے۔ تو چائے ہماری کافی حد تک تیار ہو چکی ہے، یہاں پہ ناظرین ایک لیں گے چھوٹا سا بریک، سو بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے، کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। ब्रेक के बाद हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट गेस्ट हैं जिन्होंने ज्वाइन किया है। जी हाँ, मेरी मुराद सैयद ज़िया अलमदार साहब से है, जो कि एक्स प्रेसिडेंट है हमारे फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। वेलकम करते हैं जनाब आपको शो के अंदर। पहले तो शाह जी बहुत बहुत मुबारक हो, लास्ट शो के अंदर जो एफर्ट्स हमने की, लास्ट शो के अंदर हमने जो सा इशू रेज किया था, गवर्नमेंट ने उसके ऊपर जो है इनिशिएटिव लेते हुए वो फैसला अपना वापस लिया। शुगर के हवाले से और उसकी मिल्स के हवाले से, उसकी कल्टीवेशन के हवाले से आवाज़ उठाई गई थी कि 15 नवंबर से उसे लेट किया जा रहा था, जिसकी वजह से एक पूरा चेन साइकिल था जो कि डिस्टर्ब हो रहा था। तो ज़िया अलमदार साहब ने जो है ये इशू को रेज किया था, तो असम्बली में वो वापस ले लिया गया। वेलकम करते हैं और आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस भी करते हैं। थैंक यू वेरी मच हनान और फातिमा, बहुत बहुत शुक्रिया आपको। जब मैंने ये कहा कि ये 17 पिछले महीने की 17 तारीख को ये एक बिल आया था जो असेंबली ने पास किया, तो उसमें हुआ आपको सारा पता ही है। हमने उसका हाईलाइट किया कि इससे हमारा ग्रोअर का नुकसान होगा, जो वीट प्रोडक्शन करते हैं उनका नुकसान होगा, पेमेंट लेट होगी, तो हम पिछले ही सिस्टम में चले जाएंगे। तो वो उस बात को सिटी 41 ने बड़ा हाईलाइट किया। हमने भी उसके डिफरेंट जो MNA MPs थे उनसे भी बात की। तो उसका असर ये हुआ है कि मुझे 2-3 दिन पहले जो शुगर केन के जो हमारे चीफ कमिश्नर है वट्टू साहब, उनसे बात हुई है। तो उन्होंने कहा है कि वो बिल दोबारा असेंबली में चला गया है और 1-2 दिन में इंशाल्लाह अकॉर्डिंग टू ये जो गंदम प्रोड्यूस करने वाले लोग हैं या ग्रोअर हैं उनकी मंशा के मुताबिक, और आप लोगों ने जो चीज़ हाईलाइट की है उसका फ़ायदा ये हुआ है कि गवर्नमेंट ने इसको बहुत सीरियसली लिया है। तो उसकी मंशा के मुताबिक ये दोबारा फैसला जो है वो ग्रोअर्स के हक़ में होगा और अल्टीमेटली मैं समझता हूँ कि अवाम के हक़ में होगा और PM के VN के मुताबिक होगा। जो उनका आजकल VN है कि ये जो हमारा बजट होगा, हमारी पॉलिसी होंगी, वो किसान दोस्त होंगी, अवाम दोस्त होंगी और हमने लोगों को फैसिलिटेट करना है। और बिल्कुल आपने इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, जहाँ पर अगर एक इशू है उसको आगे लेकर आ रहे हैं, उस पर आवाज़ उठा रहे हैं, तो ना सिर्फ अपनी मदद कर रहे हैं बट हमें सोसाइटी की मदद कर रहे हैं। इसमें आपका बहुत बड़ा रोल है, तो मैं उसको बहुत अप्रिशिएट करती हूँ। आज भी हम एक सिमिलर इशू जो है उसे रेज करें जिससे बहुत सारे लोग फैसलाबाद के अंदर इम्पैक्ट हुए हैं। ऑफ कोर्स हमें पता है हमारा एक एक्सपोर्ट सिटी है जहाँ पर मिल्स हैं, चाहे वो बहुत सारी डिफरेंट चीज़ों को हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं और बाहर से मंगवाई भी जाती हैं और बाहर भेजी भी जाती है। और इस सेक्टर में हमें बहुत ग्रोथ भी देखने को मिली है पिछले कुछ वक्त में, लेकिन अभी गवर्नमेंट की तरफ से एक पॉलिसी जो है इंट्रोड्यूस करवाई गई है जहाँ पर 0.9% टैक्स लगाया जा रहा है सब कंटेनर्स पर जो बाहर से पाकिस्तान में आ रहे हैं। सबसे पहले तो कराची पोर्ट के ऊपर ऑफ कोर्स उनको लाया जाता है जहां पर उन पर टैक्स एक दफ़ा लग जाता है, और उसके अलावा ड्राई पोर्ट्स में। और मैं सिर्फ एक गाइडलाइन प्रोवाइड कर रही हूँ अभी, मैं चाहूँगी कि सैयद साहब जो हैं वो इसको ज़रा डिटेल में बताएंगे। ड्राई पोर्ट्स भी हैं पाकिस्तान के अंदर, डिफरेंट प्रोविंसेस के अंदर, जहाँ पर एक दफ़ा जब कराची पोर्ट पर आ जाते हैं तो आगे उनको लाया जाता है। दोबारा अगर वहाँ पे वो लाए जाते हैं 0.9% दोबारा से उन पर टैक्स लगेगा। तो एक इम्पोर्टर जो है उसका कितना उसमें इकोनॉमिकली अगर बात करें उनके लिए चीज़ें कितनी मुश्किल हो रही हैं। तो सैयद साहब की तरफ चलते हैं, पूछते हैं उनसे कि आप अगर इनको अपने लफ्जों में बयान करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। देखें जी, आपका बेसिकली मॉर्निंग शो बड़ा लाइट शो होता था, बिल्कुल, तो हमने इसको साथ साथ थोड़ा सा इशू बेस भी कर दिया है। हाँ। तो मैं समझता हूँ कि बेसिकली चैनल, हमेशा ये कहता हूँ कि ये पूरा जो हमारा वो रीजन जो कि हमारे सेंट्रल चैनल जो हैं वो उसको उतनी ज़्यादा अहमियत नहीं देते, वो पूरे का पूरा रीजन जो है वो आपसे मुस्तफ़ीद हो रहा है। अच्छा, ये जो पंजाब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस है ये 0.9% बेसिकली 2015 में लगा था। अच्छा, 2015 में जब ये लगा तो ये 0.9%, उस वक्त भी सब ने कहा कि ये आप इसको ना लगाएं। बेसिकली पहले तो ये समझना है कि ड्राई पोर्ट्स बनी क्यों, पंजाब में ड्राई पोर्ट्स क्यों बनी। पंजाब में ड्राई पोर्ट्स इसलिए बनी कि सारे का सारा जितना भी बाहर से माल इंपोर्ट होता था या एक्सपोर्ट होता था वो सारे का सारा कराची में जाके डंप हो जाता था। कई कई दिन हमारे वहाँ पे कंटेनर रुकते थे और उसके ऊपर हमें डैमेज पड़ता था।
15 دن بھی وہاں کنٹینر رکے رہتے تھے کیونکہ ایک لمیٹڈ فیسلٹی ہے. تو اس چیز کو آئیڈیا کو ذہن میں رکھتے ہوئے پنجاب نے یہ فیصلہ کیا کہ یہاں پہ ڈرائی پورٹس بنے. اس کی سیالکوٹ میں ڈرائی پورٹ بنی, لاہور میں بنی, فیصل آباد میں بنی اور ملتان میں بنی. اچھا, یہ اس کا امپیکٹ جو یہ ہے کہ 14,000 کنٹینر سال کا یہاں پہ آیا کرتا تھا. اچھا, اس کے بعد یہ 2014 میں پنجاب نے اس کے اوپر ڈیوٹی لگا دی اور 2017 میں سندھ نے اس کے اوپر ڈیوٹی لگا دی. یہ تھوڑی سی میں اس کی وضاحت اس لیے کرنا ضروری ہے کہ سمجھنا چاہیے کہ یہ کیس ہے کیا. اچھا, جیسے سندھ نے اس کے اوپر ڈیوٹی لگا دی پورٹس کے اوپر, اب پورٹس تو یہاں شفٹ نہیں ہو سکتی, حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ اس چیز کے اوپر ڈیوٹی لگاتے جو ان کے لوکل اس پہ فرض کریں اپنا استعمال ہو رہا تھا. تو انہوں نے کہا جی جو بھی چیز آئے گی اس پہ ہم نے 1.1% ڈیوٹی لینی ہے. اب 1.1% ڈیوٹی وہ اور 0.9% ڈیوٹی یہ, تو یہ 2% کا ایک ہیوج فائنانشل برڈن جو ہے وہ آنا شروع ہو گیا. اب اس کا دوسرا دیکھنا یہ ہے کہ ڈرائی پورٹس آپ کو میں نے سمجھا دیا کیوں بنائی گئی. اچھا, اس کا امپیکٹ آنا شروع ہوا جیسے یہ 2014 میں لگا تو ہمارے پورے پنجاب میں جتنا امپورٹر تھا انہوں نے کہا کہ ہمیں کیا ضرورت ہے پنجاب کا دینے کے لیے, ہم آرام سے وہیں دے کے اور سیدھا بائی روڈ جو ہے وہ اپنا پنجاب میں لے گئے. اس سے آہستہ آہستہ یہ ہوا کہ وہ 14,000 کنٹینر جو ہے وہ آج 50% سے بھی نیچے فگر چلی گئی ہے. وہ سارے کا سارا اب وہ سندھ میں ہوتا ہے. اس کا اگین وہی برڈن ہوا کہ جو 2014 سے پہلے تھا, اب وہاں پہ ڈیمیج بھی پڑ رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ یہاں پہ جب زیدی صاحب آئے تھے تو ہم نے ان سے کہا تھا کہ اتنا ڈیمیج پڑ رہا ہے کیونکہ لوگ یہاں لانے کو تیار نہیں ہیں ڈبل ٹیکسیشن سے. اور پھر ہوتا یہ ہے کہ جس نے وہ کراچی میں بزنس کر لیا اس کو تو 1.10% پڑھ کے وہ اس کی کاسٹ بڑھ گئی. جس نے یہاں پہ آگے چھڑایا اس نے 1.10 پلس 0.9 دیا تو 2% ہو گیا. وہ آپس میں نان کمپیٹیٹو ہو گئے. تو نان کمپیٹیٹو ہونے کی وجہ سے اب یہاں کی ساری ڈرائی پورٹس ٹرو سینس میں ڈرائی ہو چکی ہیں. مطلب آؤٹ آف بزنس جانا شروع ہو گئی. بزنس پوائنٹ آف ویو سے وہ بالکل ڈرائی ہو چکی ہیں. تو یہ جب ہمیں پتہ چلا, میں جب پریزیڈنٹ تھا تو میرے پاس یہ ڈرائی پورٹ والے آئے تو میں نے یہ 2-2.5 سال سے اس کیس کے پیچھے پڑا ہوا. میں نے یہ وزیر اعلیٰ سے بھی بات کی, میں نے میاں اسلم صاحب بھی بات کی, میں نے جو وزیر خزانہ ہے پنجاب کو ان سے بات کی, بلکہ کچھ 2 دن پہلے یہاں FBR کے ڈاکٹر عاصم صاحب آئے تھے, اشفاق صاحب, ان کو بھی ہم نے بتایا کہ سر یہ ڈبل جو ہے یہ ہو رہی ہے ٹیکسیشن, تو آپ اس کو کسی طرح سے اوائڈ کریں. تو انہوں نے بھی ہمیں یہ کہا ہے کہ ہم اس پہ کام کریں گے. اچھا, یہ سارے کا سارا جو جب مسئلہ بڑھتا گیا اور یہاں پہ اچھا جتنی ڈرائی پورٹس ہوتی ہیں ان کی پھر پیمنٹ جو ہے, بلکہ یہاں کلیکٹر جو بیٹھی ہیں وہ پورا کلیکٹریٹ کا خرچہ بھی ڈرائی پورٹ کے اوپر ہوتا ہے. تو وہ پھر ڈرائی پورٹس کی کوئی انکم ہی ختم ہو گئی ساری. تو وہ اس لیے بڑے پریشان ہیں. پھر انہوں نے 4 پریزیڈنٹ اور میاں لطیف صاحب ان کی ایک کمیٹی بنائی, یہ کوئی 6-7 مہینے پہلے. یہ گورنمنٹ آف پنجاب نے کہا کہ جی آپ ہمیں اسٹڈی کر کے بتائیں کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے. اس مسئلے کو ہم نے جب پورا 2014 سے کیا, ہم 2006 سے شروع ہوئے. 2006 سے لے کر ہم نے اپنا 6, 7, 8 کو پراپر ڈرائی پورٹس نے کام کرنا شروع کیا. تو 8 سے لے کر 14 تک 6 سال میں ہم نے دیکھا کہ جتنا بزنس ہوا تھا اگلے 6 سال 14 اور 6 آپ دیکھ لیں, اب 5-6 سال 2020 تک ایگزیکٹلی 6 سال ہو گئے, 19-20. تو اگلے 6 سال میں بزنس جو ہے وہ 50% آ گیا. بلکہ پچھلے سال فیصل آباد ڈرائی پورٹ پہ ایک کنٹینر بھی جو ہے وہ نہیں آیا. اچھا, اب ان کے مالی حالات اتنے خراب ہیں کہ آپ ڈرائی پورٹ کا
ایک ریلوے کا پھاٹک ہے. آپ نے بھی سٹی 41 نے بھی اس پہ کئی بار ڈفرینٹ پروگرام کیے ہیں. اچھا اب وہ پھاٹک کی جو ہر سال 35 لاکھ روپیہ اس کی ایک فیس ہے, ڈرائی پورٹ وہ فیس نہیں دے سکتا. تو یہ ساری ڈفرینٹ ایشوز سے جو میں نے کہا کہ آپ لوگوں کے ساتھ ہم ہائی لائٹ کرتے ہیں, اور تاکہ گورنمنٹ آف پنجاب تک یہ بات پہنچے. ہم اپنے طور پہ ڈفرینٹ ایم پی ایز کو بھی بتا رہے ہیں, ایم این ایز کو بھی بتا رہے ہیں, میاں اسلم صاحب ہمارے انڈسٹری منسٹر ہیں ان کو بھی بتا رہے ہیں کہ یہ انڈسٹری کے ایشو ہیں. تو یہ ساری ڈفرینٹ چیزیں ہیں جن کو ہم ہائی لائٹ کریں گے. آپ کو آج ہم نے بتایا ہے, باہر بٹ صاحب بھی انتظار کر رہے ہیں, وہ بھی اس کو خبروں میں لیں گے. تو انشاءاللہ یہ جس طرح ہم نے شوگر کا کیس جو ہے اس کو ہائی لائٹ کیا ہے, اسی طرح اس کیس کو بھی ہم بالکل. اور ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ جو بھی ایشوز ہیں ان کو ہائی لائٹ کر سکے اور جتنا ہو سکے تبدیلی لا سکے. آپ نے بتایا کہ کئی سارے آفیشل سے آپ کی بات ہو چکی ہے, 2 سال سے آپ اس ایشو کو لے کر کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو ہائی لائٹ کیا جائے. کس طرح کا رسپانس رہا, کیا جوابات ملے, کوئی بہتری لگی, کوئی پازیٹیو آنسرز ملے آپ کو ابھی تک؟ بہتری اس میں یہی ہے کہ دیکھیں اگر وہ اس کو ایشو نہ سمجھتے تو یہ ایک اس ہائی لیول کی ایک کمیٹی نہ بناتے, کیونکہ اس کمیٹی میں ظاہر ہے پریزیڈنٹ لاہور پریزیڈنٹ کا صاحب کا چیمبر ہے, میں ہوں, خواجہ صاحب ہیں, فیصل آباد سیالکوٹ چیمبر کے پریزیڈنٹ ہیں. اس کے علاوہ یہ پی آر اے جو پنجاب ریونیو اتھارٹی ہے اس کی ساری ہائر مینجمنٹ جو ہے وہ بھی اس میں انوالو ہے. یہ سارے یہ جو میں نے آپ کو ڈیٹا دیا ہے یا جو یہ ہم نے ایک رپورٹ پوری بنائی ہے, یہ آفیشلی رپورٹ کچھ دن پہلے سارے پنجاب کے منسٹر کو بٹھا کے, انکلوڈنگ جو جواں بخت صاحب ہیں جو ہمارے وزیر خزانہ ہیں پنجاب کے, یہ رپورٹ ان تک پہنچ چکی ہے اور انہوں نے یہی کہا ہے کہ ہم اس کو مانیٹر کر رہے ہیں. میں نے اس لیے آپ سے یہ ڈسکشن کی تھی کہ 11 تاریخ کو بجٹ آ رہا ہے, اس کے بعد پنجاب کا بجٹ آنا ہے, تو اس سے پہلے اگر آپ مختلف ایم پی ایز کو بلائیں, ایم پی ایز کو اور بلائیں, زیادہ بالکل اس ایشو کو ریز کرنے کی کوشش کریں تاکہ چیزیں بہتری کی طرف آ سکیں, اور بھی بات چیت کریں گے ڈفرینٹ ایشوز کو لے کے, لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹا سا بریک لیں گے. بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں, کہیں مت جائے گا, ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک ناظرین. بریک کے بعد خوش آمدید. سید ضیاء علمدار ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے مزید گفتگو کریں گے. شاہ جی, یہ جو 0.9% ٹیکس کے حوالے سے آپ بتا رہے تھے, اس کا فائنینشیل امپیکٹ کیا آئے گا ہماری پوسٹ میں؟ دیکھیں اس کا سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ایک جو جنرل کانسیپٹ ہے کہ جی سارا ٹیکس کراچی اکٹھا ہو رہا ہے, وہ بے شک سیل ٹیکس ہے, وہ بے شک جیسے ہی یہ کنٹینر کراچی میں کلیئر ہوگا اس کا سیل ٹیکس, ہر چیز الٹیمیٹلی تو گورنمنٹ آف پاکستان کو ہی جاتی ہے, لیکن جب وہ صوبائی طور پہ اس کو کیلکولیٹ کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی یہ کنٹینر کراچی سے ہے تو اس کا بھی جو ہے یہ کراچی میں کھلا ہے اور یہ کراچی سے ہی کلیئر ہوا ہے, تو اس کا ظاہر ہے ہم نے ٹیکس بھی وہاں جمع کروانا ہے, سیل ٹیکس وہاں جاتا ہے, یہ جو سیس ہے یہ کراچی میں چلی جاتی ہے, اور اصل چیز یہ ہے کہ آپ کا جو بزنس ہے وہ سارا دوسرے صوبے میں چلے جاتا ہے. جب یہ سارے صوبے آپس میں بیٹھتے ہیں تو اس وقت ہر صوبہ اپنی جب پرفارمنس شو کرتا ہے تو یہ ہمارا صوبہ اس وقت دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ ہمارا جو یہاں پہ تقریباً 3.89 بلین کا بزنس تھا جو کہ پنجاب میں آ رہا تھا, اور یہ اب جو ہے بجائے اس کے, یہ میں بات کر رہا ہوں 2014 تک, اب یہ رہ گیا 1.9 بلین کا. اس وقت اس کی فگر جو تھی وہ کچھ 4.5% تھی, 8.5% تھی, اب یہ 4 سمتھنگ رہ گیا. تو یہ آپ یہ سمجھ لیں کہ بجائے اس کے کہ آج 12 سال کے بعد بجائے اس کے یہ 8 سے 16 ہوتا, اگر آج آپ نے اس کو کمپیرزن کرنا ہے تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ 8 سے یہ 16% جاتا, لوگ اور فیسیلیٹیٹ ہوتے, لوگوں کا کانفیڈنس بڑھتا, لیکن یہ ٹیکس کی وجہ سے ہوا یہ ہے کہ ہم اور ریورس ہو گئے. اب پنجاب میں بہت ضروری
چیزیں جو ہیں وہ یہاں پہ جس آدمی کو مجبوری ہو کہ اس کی کوئی ٹیکس مل ایسی ہے کہ اس کے پارٹس جو ہیں وہاں کھلنا مناسب نہیں ہے، اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ پنجاب میں آ رہی ہیں. تو اس کا جو دوسرا امپیکٹ ہے وہ ہے کہ جب یہاں پہ ایک چیز کھلتی ہے، کنٹینر جو ہے یہاں آئے گا تو وہاں سے لے کے یہاں تک اس کی ٹرانسپورٹ جو ہے وہ پنجاب میں آئے گی. یہاں آپ کو ایک خالی کنٹینر ملے گا جو کہ اس وقت آپ کو پتہ ہے، جتنے بھی میں بھی جب پچھلے پروگرام میں بات کی تھی تو ہمارے پاس کنٹینر نہیں ہے واپس کراچی بھیجنے کے لیے. جب یہاں پہ ایک امپورٹ کا کنٹینر آئے گا اور وہی کنٹینر ایکسپورٹ کے لیے فل ہو کے واپس جائے گا تو اس کا ڈبل امپیکٹ آئے گا. آپ کو ایک تو کنٹینر سستا ملے گا، دوسرا یہ ہوگا کہ وہ کنٹینر جو ہیں وہ واپس ظاہر پورٹ کی طرف جانے ہیں، وہ بھر کے جائیں گے، وہ چیپ ریٹ میں ملیں گے. اس کا دوسرا امپیکٹ یہ ہے. اچھا، تیسرا یہ ہے کہ یہاں پہ جب ڈرائی پورٹس آباد ہوتی ہیں تو وہاں سے جتنا مال کھلتا ہے وہ ٹرکوں کے اوپر ڈال کے پھر ڈیفرنٹ مارکیٹس میں جاتا ہے. اچھا، پھر جتنا یہاں کا سٹاف ہے وہ سارے کا سارا کام کرتا ہے. آج آپ نے گورنمنٹ آف پاکستان کے اوپر کسٹم کا بے شمار سٹاف رکھا ہوا ہے، اس کی پیمنٹ بھی ڈرائی پورٹ کر رہا ہے لیکن اس کے دینے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں. اچھا، پھر اس کا اگلا ایک ٹرانسپورٹیشن بڑھی، پھر وہاں 24 آور ہوٹلنگ. وہاں پہ باہر اگر آپ ڈرائی پورٹ کے باہر دیکھیں تو ایک میلہ لگا ہوا تھا. وہاں مزدور، سب سے جو امپورٹنٹ یہ جو پی ایم کا ویژن ہے کہ ہم نے روزگار دینا ہے، اس سے یہ ہوا ہے کہ روزگار بالکل ختم ہو گیا. اس کا سب سے بڑا میں سمجھتا ہوں کہ جو امپیکٹ ہوگا کنٹینر سستے ہونا یا ایک بزنس ایکٹیویٹی بڑھنا، آپ کا ایک روزگار ہی ختم ہو گیا. آپ اس کو تھوڑا سا اس طرح لے لیں کہ آپ کا جو 50% 8 بلین سے 4 بلین یا 3.5 بلین کا جو بزنس رہ گیا ہے، اتنے بلین کے بزنس کو ہینڈل کرنے کے لیے اتنی لیبر انوالو ہوگی. پھر وہاں ٹھیکیدار ہوتے تھے، پھر کلیئرنگ ایجنٹ ہوتے تھے، یہ سب بے روزگار ہو گئے. اب میں یہ جو میٹنگ تھی یہ کچھ زوم پہ ہوئی اور کچھ ہماری پنجاب ریونیو اتھارٹی کے ہیڈ آفس میں بھی. وہاں آپ یقین کریں کہ جو ان کی کسٹم کلیئرنگ ایسوسیشن کی ایک بڑا لمبا چوڑا ایک سیٹ اپ ہوتا ہے، وہ بیچارے رو رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے مزدور جو ہیں ان کو تو کچھ اور کرنے نہیں آتا، جو کنٹینر لوڈنگ ان لوڈنگ کرتے ہیں وہ بیچارے اب کہاں جائیں. تو یہ اس طرح کی ساری چیزیں ہیں کہ جو گورنمنٹ کے اوپر، جو خاص طور پہ یہ سینٹرل گورنمنٹ کا ایشو نہیں ہے، یہ بیسیکلی ایشو ہے پنجاب گورنمنٹ کا. اس سے بے روزگاری بڑھی ہے، اس سے ہماری ٹرانسپورٹیشن کا کام جو ہے وہ سفر ہوا ہے. اس کے ساتھ ہمارا جتنا کلیکٹریٹ ہیں وہ سارے فارغ بیٹھے ہیں. اچھا، اس کا ایک میں آپ کو اور چیز بھی امپیکٹ بتاؤں. ہوتا یہ ہے کہ جب ہمیں ریبیٹس واپس ملتے ہیں تو اس وقت جو ڈرائی پورٹ کے تھرو ایکسپورٹ کرتا ہے ان کو وہاں پہ اگر ریونیو ہوگا تو اس کے اگینسٹ ہی اس کو وہ پھر ریبیٹ ملتا ہے. تو وہ ریبیٹ والے بھی، اگر کراچی میں ریبیٹ ہمیں مل جاتا ہے فرض کریں 2 مہینے میں، تو یہاں 2 سال نہیں ملتا. تو وہ لوگ اس پوائنٹ آف ویو سے بھی ایک تو امپورٹ کا امپیکٹ ہوا ہے، دوسرا لوگ پھر آہستہ آہستہ ایکسپورٹ بھی چھوڑ گئے ہیں کہ جب یہاں پہ ہمیں ریبیٹ ہی لیٹ ہونے ہیں تو ٹھیک ہے پھر ہم کراچی سے کیوں نہ ایکسپورٹ کریں. تو یہ ہے ڈفرینٹ اس کے جو اسپیکٹ. اور بہت سارے سیکٹرز جو ہیں اس ایک چیز کی وجہ سے امپیکٹ ہو رہے ہیں، وہ امپلائمنٹ کی سینس میں ہو، چاہے ٹرانسپورٹیشن کی سینس میں ہو. جو لوگ آلریڈی کام کر رہے تھے وہ اب آلموسٹ اگر یہ چیزیں ایسے ہی چلتی رہتی ہیں تو بہت سارے لوگ جو ہیں بے روزگار ہو جائیں گے، اور بھی زیادہ، جو کہ آلریڈی بہت سارے لوگ افیکٹ ہو چکے ہیں. اگر ہم بات کریں انڈسٹریز کے حوالے سے تو کون سی انڈسٹریز ہیں؟ کیا سب کنٹینرز پر یہ ٹیکس لگایا جاتا ہے یا پھر یہ اسپیسیفکلی کوئی انڈسٹری یا کوئی پروڈکٹس ہیں جن کے اوپر یہ امپوز کیا جاتا ہے؟ نہیں، یہ دیکھیں اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو ایک تو میں امپورٹ اور ایکسپورٹ کی جب بات کرتے ہیں تو یہ خالی کوئی ٹیکسٹائل کی انڈسٹری اس میں شامل نہیں ہے.
یہاں پہ اگر آپ نے دیکھا ہوگا وہ لوگ بھی آپ کے پاس کئی بار انہوں نے بات کی ہے, یہاں پہ بے شمار باہر سے سیکنڈ ہینڈ چیزیں بھی آتی ہیں. اب سیکنڈ ہینڈ چیزیں جب آتی ہیں, فرض کریں ہماری باہر کی ساری مشینری ہے, ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس کی موٹر ہے, اس کا سٹارٹر ہے, اس کی ایسی چیزیں, وہ باہر سے جب باہر کی مشینری کچھ سال چلا کے وہ اس کو کباڑ میں بھیج دیتے ہیں. سیکنڈ ہینڈ مینوفیکچرنگ مشینری جو ہے ہر انڈسٹری کو منگوانی پڑتی ہے باہر, ہر ایک کو منگوانی پڑتی ہے. اور اس کے علاوہ ساتھ ساتھ ہماری دیکھیں نا کاریں بھی یہاں پہ آ کے اچھا شاہ یہاں پہ معذرت چاہوں گا, آپ کی بات کٹ کر رہا ہوں, میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا سوشل میڈیا کے اوپر, وہ کہہ رہے تھے کہ اسٹریٹجی کے تحت آل اوور دا ورلڈ آپ کا سیکنڈ ہینڈ ویسٹ ڈم کیا جا رہا ہے, چاہے وہ الیکٹرانکس کا ہو, مشینری کا ہو. پاکستان کے اندر ان کو تو سپیس ہی نہیں مل رہی, تو وہ سیکنڈ ہینڈ مشینری کو اپنی کنٹری میں رکھنے کے بجائے وہ ویسٹ ہے نا, تو پاکستان میں بھیج دیتے ہیں. اب موبائل فون ہو, الیکٹرانکس ہو یا پھر مشینری ہو, تو وہ کم قیمت میں, بہت زیادہ کم قیمت میں دے رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ کوڑا ہی دے رہے ہوتے ہیں ہمیں. اب وہ سارا جمع ہو رہا ہے پاکستان میں, تو یہ آنے والے دنوں میں الارمنگ سچویشن ہوگی. نہیں, اس میں دیکھیں ڈیفرنٹ چیزیں. اگر آپ یہ پرانے کمپیوٹرز کی بات کرتے ہیں اور اس طرح کی بات کرتے ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں کہ یہاں پہ ایک خاص, جس طرح آپ دیکھیں 5 سال سے پرانی آپ گاڑی نہیں منگوا سکتے, تو یہ گورنمنٹ کو رولز تو بنانے چاہیے کہ اس سے پرانی چیز آپ نہیں منگوا سکتے. لیکن دوسری طرف بہت ساری ایسی چیزیں ہیں, فرض کریں موٹر ہے, آپ باہر جو ہے وہ ہائیلی ایفیشینٹ موٹر آ گئی ہیں, ہمارے ابھی تک اس پہ اتنا کام نہیں ہوا, ہماری بائنگ پاور بھی نہیں ہے. فرض کرو میں آپ کو ایک ایگریکلچر کی مثال دے دیتا ہوں. اگر آج آپ ایک پمپ لگانا چاہتے ہیں, اگر آپ باہر سے پمپ امپورٹڈ منگوائیں گے تو وہ یہاں 5 لاکھ کا پڑتا ہے. وہی پمپ, اس کی کاپی ہمارے لوکل لوگوں نے جب بنا لی ہے تو وہ جو ہے وہ 2-2.5 لاکھ کا پڑتا ہے. تو یہ جب باہر سے اس طرح کی سیکنڈ چیزیں آتی ہیں تو اس کو آپس میں پلگ ان کر کے ہمارے جو چھوٹی چھوٹی ورکشاپ ہیں اس کا بھی اس سے پھر روزگار ہے. فرض کریں میں آپ کو مثال دیتا ہوں, کیونکہ میرے پاس لوگ آتے تھے, اب بھی آتے ہیں. ہماری یہ پوری جنگ روڈ کی جو مارکیٹ ہے اس میں اتنی زیادہ پرانی تاریں آتی ہیں, موٹر مارکیٹ کی. اچھا, اس ساری کی ساری تار کو پھر دوبارہ یہ اس کو گلا کے اس کو دوبارہ پھر کاپر بنا لیتے ہیں. تو یہ ساری چیزوں کے اوپر اگر آپ ڈیوٹیاں بڑھاتے جائیں گے اور وہ یہاں پہ نہیں آئے گا اور وہ وہاں پہ کراچی میں کلیئر کر کے میجورٹی ادھر ہی استعمال ہو جائیں گی تو یہ بے روزگاری پنجاب میں بڑھتی جائے گی. ہمارا بیسیکلی 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ ڈرائی پورٹس کے اوپر کروڑوں نہیں اربوں روپے کا خرچہ ہے. یہ اربوں روپے ہم نے انویسٹ کیے ہوئے ہیں اور یہ ٹرسٹ چلا رہے ہیں, یہ گورنمنٹ نہیں چلا رہی, یہ انڈسٹری مل کے چلا رہی ہے. یہاں پہ آج بھی جو ہمیشہ اس کا ٹرسٹی ہوتے ہیں وہ انڈسٹری جو ہے وہ پول کر کے انہوں نے بنایا. تو یہ اگر جس پرپز کے لیے آپ نے چینل بنایا, اگر اس کا بیسک پرپز ہی ختم ہو جائے تو وہ پھر یہ چینل نہیں چلے گا. اسی طرح آپ نے ڈرائی پورٹ بنایا ہے, اس کا پرپز یہ تھا آپ نے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے, آپ نے اس پہ روزگار پیدا کرنا ہے, آپ نے اپنے بزنس مین کو بچانا ہے کہ وہ وہاں کے اوپر اینٹی ڈمپنگ ڈیوٹی نہ اس کو پڑے. اگر آپ نے وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ نہیں کر سکتے تو پھر یہ آپ نے اس وقت کھولنے ہی نہیں تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جس طرح آپ کی ہمیشہ جتنے بھی ایشوز ہیں وہ ہائی لائٹ ہوتے ہیں, ہم انشاءاللہ اس کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں. گورنمنٹ بھی اس پہ اسٹڈی کر لی ہے اور ہماری جو لاسٹ کیبنٹ میں انہوں نے باقاعدہ بریفنگ دی ہے اس رپورٹ کے اوپر. اور اگر انشاءاللہ سب, ہم ہمیشہ ہوپ فل ہوتے ہیں کیونکہ پی ایم جو ہیں ان تک جب بات پہنچ جائے, اب میں کوشش کروں گا آج یہ بھی ان کو واٹس ایپ کروں, اور ہماری جب بات ان پہ پہنچ جاتی ہے اور ان کو سمجھ آ گئی تو انشاءاللہ یہ مسائل پنجاب کے حل ہوں گے اور یہ بڑے ضروری ہیں. کوئی ایسی ڈیمانڈ جو کہ پبلک کے لیے یا گورنمنٹ کے خلاف ہو, یہ خلاف نہیں ہے, یہ الٹیمیٹلی گورنمنٹ کے حق میں ہے اور پنجاب گورنمنٹ کے حق میں ہے. اگر یہ سینٹرل کی ہوتی تو اب تک ہم رزاق داؤد صاحب کو
اور اسد عمر صاحب کو سب تب بنا چکے ہوتے. اب وہاں کیونکہ ہماری زیادہ جو ہے انٹریکشن وہ میاں اسلم صاحب کے ساتھ ہے, ان کو ہم نے یہ رپورٹ بھیج دی ہے, انہوں نے یہ کیبنٹ میں رکھی ہے, اس پہ ڈیبیٹ بھی ہوئی ہے. اور جو میری لاسٹ 2-3 دن پہلے بات ہوئی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ یہ فگرز ہم نے ری چیک کرنے ہیں. تو میں نے کہا جی یہ فگر جو ہے اگر آپ رپورٹ میں نے آپ کو بھی دی ہے, اس کے اوپر آپ دیکھ لیں, یہ جو پنجاب ریونیو اتھارٹی ہے یہ ان کے فگرز ہیں. دوسرا امپورٹ ہے ایکسپورٹ ہے, اس میں کوئی جگلری ہو نہیں سکتی, ٹھیک ہے نا. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب گورنمنٹ کو اس کو بہت سیریسلی لینا چاہیے اور اپنے ملک کو چلانے کے لیے, اپنے پنجاب کو اور آگے بڑھانے کے لیے. دوسرا جو انفراسٹرکچر سیس ہے نا, وہ اگر آج کے دور میں دیکھیں تو یہ ہوتا ہے کہ آپ نے روڈز بنانی ہے, ہم نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. اب ہر روڈ کے اوپر تو آپ ٹول لے رہے ہیں. دیکھیں نا بیسکلی چکر یہ ہے کہ جب کوئی ٹیکس لگانا ہو اس کا ایک جواز ہوتا ہے کہ کہاں پہ استعمال کیا جائے گا, ٹھیک ہے نا. اب اس کا جواز یہ تھا کہ جی یہ کنٹینر جب کراچی سے آتے ہیں تو ہماری سڑکیں ٹوٹتی ہیں. بھئی آج آپ اگر موٹر ویز کا اگر دیکھیں جو اس کے اوپر چارجز ہیں تو آپ اسلام آباد جتنا آپ کا پیٹرول کا خرچہ ہے اتنا ہی آپ کا ساتھ وہ بھی لگتا ہے. اگر آپ چھوٹی گاڑی 600-700 روپیہ اسلام آباد کا ہے, تو اسی طرح لاہور کا دیکھیں تو 200-250 روپیہ ہے. تو اگر آپ یہ بڑے سائزیبل بہت زیادہ چارجز ہیں. یہ بھی کسی وقت آپ کو چاہیے کہ اس کے اوپر بھی آپ پروگرام کریں کہ یہ بہت زیادہ چارجز ہیں موٹر ویز کے اوپر. تو یہ سارے کے سارے چارجز جو ہے یہ 0.9% آف امپورٹ ویلیو کو اگر آپ کیلکولیٹ کریں تو یہ بہت ہائی چارجز ہیں. اور اب آپ نے موٹر ویز بنا دی ہیں, جب اس پہ کنٹینر آتا ہے موٹر وے پہ آئے یا N5 پہ آئے, کسی بھی جب روڈ پہ آتا ہے تو اس کا آپ ٹول پلازا لے رہے ہیں, وہی بیسکلی سیس ہے. پنجاب میں آپ گزرتے ہیں تو پنجاب کو دیتے ہیں, سندھ میں گزرتے ہیں تو سندھ میں دیتے ہیں. تو یہ 2-3 طرح کی جو پریکٹس ہے اس سے ڈیفینیٹلی لاس ہوگا اور الٹیمیٹلی آپ کر رہے ہیں. ہمارا کام صرف ہمارے پاس اختیارات نہیں ہے ورنہ ہم اس کو 10 منٹ میں اڑا کے رکھ دیں. ہمارے پاس صرف ایک بات کرنے کا اختیار ہے, وہی 41 کی وجہ سے. بیسٹ پاسبل آؤٹ کم تو یہی ہوگا کہ گورنمنٹ کی طرف سے جو یہ ہائی لائٹ کیے گئے ہیں ایشوز ان پر فوری طور پر ایکشن لیا جائے اور کوشش کی جائے کہ چیزوں کو بہتری کی طرف لایا جا سکے. امپلائمنٹ ہو, چاہے وہ ڈرائی پورٹس کی فنکشنل جو ابیلٹی ہے اسے کنٹینیو رکھا جائے. نہ صرف امپورٹرز کو آسانی ہوگی, ایکسپورٹرز کو ہماری جو لوکل امپلائمنٹ ہے وہ بھی بہتر ہوگی. بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں زاز صاحب کا, انہوں نے ہمیں جوائن کیا اس سیگمنٹ میں, اس بہت ہی امپورٹنٹ ایشو کو ہائی لائٹ کیا سب لوگوں کے لیے, اسپیشلی ہماری جو پنجاب کی کمیونٹی ہے ان لوگوں کے لیے. باقی پروونسز میں بھی جس طرح کے ایشوز ہیں ان کو سالو کرنے کی امید کرتے ہیں کہ آج کے شو سے ہم اس ایشو کو ڈیفینیٹلی ہائی لائٹ کر پائیں. شو کا وقت جو ہے وہ کم رہ گیا اور ہم یہی کوشش کریں گے کہ جس طرح شوگر کین والا معاملہ جو ہے وہ ہمارے پلیٹ فارم کے اوپر سے ہائی لائٹ ہوا اور اس کے بعد حل ہوا تو یہ والا معاملہ بھی حل ہو سکے. تو ونس اگین بہت شکریہ ضیاء علمدار صاحب آپ کا شو میں آنے کے لیے. اسی کے ساتھ ناظرین آج کے پروگرام سے اپنے میزبان حنان بخاری اور فاطمہ ناصر کو اجازت دیں. اپنا بہت بہت خیال رکھیں, ہم ملیں گے آپ سے اگلی دفعہ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اللہ حافظ.